अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, सुबह आते हुए इतने रोले होते हैं, मैं कहती हूँ कि आप ना पूछें यार। और कहीं ड्रेसिंग के रोले होते हैं, कहीं किचन में जाना है, ये बनाना है, वो बनाना। अच्छा, रूटीन वाइज भी मैं सोच रही होती हूँ यार कि हमारे बहुत सारे जो बहनें हैं वो बहुत सारे रोले जिसे कहते हैं बखेड़े, तो उनको सारे जो है देखने पड़ते हैं। कभी मियाँ साहब के जो है चीख रहे होते हैं, यार मेरी बनियान कहाँ है, यार मेरी सॉक्स नहीं मिल रही, यार ये नहीं मिल रहा। तो इसी तरह की हमारी रूटीन होती है। सुबह होते ही बहुत सारी चीज़ों की फ़िक्र लाहक हो जाती है, ये करना है वो करना। आज मैं भी बहुत सारी चीज़ें बता कर हस्बैंड से, मैंने कहा यार घर में ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो मुझे ले जाएंगे तो मैं ग्रॉसरी लूँगी। तो वैसे आजकल मैंने ग्रॉसरी करनी छोड़ दी है, ज़्यादातर हस्बैंड पर छोड़ दिया है, भाई टाइम नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, जो ख़वातीन को पता है इन चीज़ों का कि घर में क्या ख़त्म है, किस तरह लेना है, तो ये शायद मर्द हजरात को नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरा ख्याल है। हो सकता है मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त बहुत अच्छी शॉपिंग करते हो, घर की ग्रॉसरी जो है अपनी वाइफ से ज़्यादा बेहतर तरीके से ले सकते हो। अच्छा, रोलों घोलों की बात हो रही है तो आजकल पता है क्या चल रहा है, बताएं, पता है कुछ क्या चल रहा है? हमारे जो बच्चा पार्टी है, जो जिनकी जो है यूनिवर्सिटी खुलनी है 1 फरवरी में और उनके फिर पेपर होने हैं, तो आजकल उनके बड़े ही जनाब जी एहतजाज चल रहे हैं, पंजाब भर में चल रहे हैं। और उन्होंने शोर डाला हुआ है एक, और शोर ये डाला हुआ है कि जब ऑनलाइन क्लासें दी गई और अब जो है पेपर देने की बारी आती है तो आप कहते हैं फिज़िकल एग्ज़ाम लेंगे, तो भाई क्यों लेंगे? वैसे ये बात सोचने की, मैं भी सोचती हूँ, वैसे बच्चे लोग पार्टी सही तो कहती है, उन्हें फ़िज़िकल क्लासें अटेंड नहीं की। हमने वो जो हमारे अंदर जो सवालात थे या बातें थी, जो कॉन्सेप्ट था क्लियर नहीं हुआ। और ऑनलाइन में नहीं होता, अक्सर जो है चल रहा होता है, ठीक है बच्चों बस ठीक है, हो गया हो गया। ये जो है अक्सर तो रिकॉर्डिंग की हुई वीडियो लगा दी जाती है, ये देख लें, मेरे जहनों की आती हैं, सारे रिकॉर्डिंग होती हैं, कोई लाइव नहीं हो रहा होता। उसने व्हाट्सएप में उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है और जो है ये ठीक है बच्चों बस इतना ऐसा कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ये और ये पढ़ाया, बस आप कर लें, खुदा हाफिज़, और कोई उनको नहीं। उसके बाद टेस्ट आ जाते हैं, डायरी लिख लें, ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा। अब बात ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स, मैं समेत मुझे कहती हूँ कि हमारे वक्त में बड़े आसान होती थी किताबें, हम लोग उर्दू मीडियम थे यकीनन, और बच्चे जो है हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं आ रही होती और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम बोल नहीं पा रहे होते। तो बच्चे कहते मम्मा आपको नहीं आता, तो मैंने कहते बाबा हमने नहीं पढ़ी ये किताबें, हमें नहीं आती हैं चीज़ें, ऑक्सफोर्ड की हैं बुक्स हो गई हैं। तो फिर वही बात हो गई है कि इस में बच्चों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो बच्चे जो कि ऑनलाइन पढ़ते रहे थ्रू आउट, 1 साल गुजर गया आपके सामने है कोविड की वजह से, और अब जब उनको कहा जाए तो उनके लिए मुश्किल है। तो इस पर जो है देखना चाहिए। और हमारे बहुत ही प्यारे शफकत महमूद साहब ने कहा है कि ट्वीट किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, मुझे तो कोई मसला नहीं है अगर यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका अगर है उनमें, और उनमें इतनी कैपेसिटी भी है और इतनी टेक्निकल सहूलतों का होना बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं ऑनलाइन पेपर्स की। तो अगर है तो करें, लें बच्चों को, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे सड़कों पर आएँ, एहतजाज करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई हल ढूंढा जाए, हल तलाश किया जाए। मुझे लगता है कि कहीं वो गलत नहीं है, मुझे लगता है, हो सकता है आप समझते हो नहीं जी लेना चाहिए बच्चों से, हद हराम हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है जनाब। मोबाइल ऑफ़ करना मैं भूल गई, मोबाइल ऑफ़ करती हूँ। और उसके साथ ही आज के जो गेस्ट हैं, यही वजह है, जब पता चलता है कि बेल आ रही है तो ये मैंने बंद कर दिया मोबाइल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और रोलों घोलों की तो बातें होती रहेंगी आपके अपने व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस पर नज़र साने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे रोड पर नहीं आए, एहतजाज नहीं करना चाहिए, कहीं वो हक बजानब भी हैं, कहीं बच्चे सही भी कह रहे होते हैं कि वाकई ऐसा होना चाहिए। जब फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप एग्ज़ाम भी लीजिएगा, टेस्ट भी होते रहते हैं, तो एक प्रिपरेशन हो जाती है, इसमें थोड़ा बच्चे लीनियट हो जाते हैं, उनको आदत पड़ जाती है, इतनी जल्दी आदत नहीं ख़त्म होती, तो कुछ टाइम भी लगता है, कुछ टाइम देना भी चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, और मैं कहती हूँ कि इनको तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे जो है कौम का सरमाया मैं कह सकती हूँ, और जिन पर हमें फ़ख्र है, हमारे आर्मी
اور میجر جہاں زیب شہید کی والدہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا، بس میں یہی سوچتی ہوں. اور ان کی والدہ ہمارے ساتھ ہے، اور سلوٹ کرتی ہوں. طاہرہ نسیم ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں، آپ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ. اور بہت سارے سوشل ورک اب انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ عائشہ اپنے بچے کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ اس نے اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے قربانی دی ہے، تو مجھے بھی ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. فوجی تو نہیں ہے لیکن اپنے تئیں یقیناً کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں جانوں گی ان سے، بہت ساری باتیں کروں گی، بہت ساری دل کی باتیں ہم شیئر بھی کریں گے ان سے. اور ہمارے ساتھ ایک اور پرسنالٹی بھی ہیں، وہ بھی جناب لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے ان لوگوں سے ملنا. میں سوچتی ہوں اپنے لیے تو سب کوئی کرتا ہے، اپنے لیے تو زندگی ہم جیتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے سوچنا، دوسروں کے لیے ورک آؤٹ کرنا، خدمت کرنا، خدمت خلق کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہیومن رائٹس پر کام کر رہے ہیں ضیاء صدیقی صاحب، خوش آمدید. کیسے ہیں ضیاء صاحب؟ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ عائشہ، آپ نے دعوت دی اور بہت اچھا آپ نے انٹرو دیا ہے. تھینک یو. زبردست ایشو آپ نے ریز کیا ہے. ہاں، یہ جو آج کل ایگزام والی بات آپ نے کہی، واقعی میں گزشتہ روز جب اپنے گھر سے نکلا تو بوسن روڈ بند تھا، بالکل. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ بچے احتجاج کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سا، ہاں، اب کیا ہو گیا کہ بچے کیوں اس کالج اسٹوڈنٹس روڈ پہ ہیں. تو جب میرے بیٹے واپس آئے کالج سے تو میں نے ان سے کہا آج روڈ بلاک تھا. انہوں نے کہا ہاں بابا، وہ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ایگزام بھی آن لائن لیا جائے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں یہی بات ہے، آج ہم نے یہ ویوز بھی لینے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے حق بجانب ہیں، بچے صحیح ہیں، یا یہ ہڈ حرامی ہو گئی، ریلیکسیشن ہو گئی، اب ہم کیسے کریں گے، کیسے ہوگا؟ حالانکہ اتنے سالوں سے فزیکل ایگزام ہی دیے ہیں اور کبھی آن لائن کلاسز لی نہیں ہے، اور جب لی بچوں کو تو یہ ایک چس پڑ گئی جس کو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے، یہ تو مزے کی چیز ہے، یہ ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عائشہ، میرا تو جو میں نے لائف اپنی گزاری ہے، بچپن لڑکپن کا تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ یہی رائٹس میں گزاری ہے. رائٹس کی ڈیمانڈ میں، لوگوں کے پرابلمز کی سلوشنز میں. ہوا یہی، آپ کے بات کو ہی میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہماری ریاست کے فرائض بھی ہیں، حقوق بھی ہیں. شہریوں کے صرف حقوق میں نہیں مانتا کہ صرف حقوق ہیں، ان کے بھی کچھ فرائض ہیں. اب یہ کووڈ-19 ہمارے ہاں تھوڑا لیٹ ہوا ہے، دنیا میں پہلے آیا ہے، خصوصاً یورپ میں پہلے آیا، ہم سے کافی پہلے آیا. ہم نے اس میں، ہماری ریاست نے اس میں سیکھا کم سیکھا. مثلا مطلب یورپ میں جب کووڈ شروع ہو گیا تو وہاں کلاسز بھی ہو گئی، بزنس بھی انہوں نے آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیے، ایجوکیشن کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا. ہم نے بڑی دیر کر دی. ہم ابھی تک ہمارے بچے، آپ ابھی روڈ پہ جائیں اور پوچھیں بچوں سے، وہ کہیں گے بس اگلے مہینے پھر بند ہو رہے ہیں. ہاں، انتظار میں ہے کہ کب بند ہو، اگلے مہینے پھر بند ہو رہے ہیں. آپ پیرنٹ سے بات کریں، وہ کہیں گے بس فیس لینے کے لیے اور بکس بیچنے کے لیے کھولا ہے، یہ تو پھر بند ہو رہا ہے. سب کچھ ہوا نہیں جو ریاست کو کرنا چاہیے تھا. وہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، ہوئی ہیں، بٹ وہ شاید 100 میں سے آپ ان کو کوئی 4-5 نمبر دے دیں. ابھی جو کالج اس وقت کھلے ہیں، آپ سڈن وزٹ کریں، کوئی 1 ڈے آف 1 ڈے آن نہیں ہے، کوئی ایس او پیز کے بارے میں ان کو نہیں فالو کیا جا رہا. اور 70 بچہ ایک کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، آج بھی بیٹھا ہوا ہے، ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. آن لائن کلاسز اس پوزیشن میں بچوں کی ڈیمانڈ کافی حد تک درست ہے کہ ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. اب تک انہیں نہیں معلوم کہ 2 ماہ کے بعد جب پیپر ہونے ہیں، اینول ایگزام ہونے ہیں کالجز کے، بورڈز کے، یونیورسٹیز کے، تو ان کا کتنا کٹ ہوا ہے سلیبس، ان کو نہیں پتا، ان کو پتہ نہیں. اب یہاں وہ اسٹوڈنٹس کا رائٹ ہے، یہاں ریاست کی ریسپانسبلٹی ہے اور اسٹوڈنٹ کا رائٹ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. درمیانی راستہ مل بیٹھ کر نکالنا ہوگا، بغیر ریاستی انا کے، بغیر پروٹوکول کے. منسٹر صاحب بالکل نو ڈاؤٹ، پیرنٹس کو کمیٹی بنا لیں، ایجوکیشنسٹ کی کمیٹی بنا لیں، ریاست کے نمائندے بیٹھ جائیں،
سلوشن ابھی سے نکال کے بچوں کو دے دے کہ بچوں یہ 3 ماہ کے بعد جو آپ کے ایگزام ہوں گے آپ کا اتنا سلیبس کٹ ہوگا اور اتنا ہوگا اور ایسے ہوگا، اس کی تیاری کریں. ٹھیک ہے، یہ بچوں کے لیے کچھ وے نکالیں، کچھ آسانیاں پیدا کریں. آپ کو نہیں جی جو ہم نے آپ کو سلیبس دیا تھا، آپ نے جو چھٹیوں میں 1 سال کا تھا وہ سارا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. اس میں سوری میں آپ کی بات اس میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں، ایسے پیرنٹس بھی جن کے پاس یہ موبائل نہیں ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ کیا کریں؟ بالکل وہ کہاں سے تیاری کریں، وہ کہاں سے ان کو ہوم ورک ملے گا، کہاں سے وہ کریں گے؟ یہ بھی ایک سوچنا چاہیے. کافی بچے ایسے ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. موبائل جو ٹچ موبائل ہے یا یہ اپنا لیپ ٹاپ ہے جس پہ کام کرنا ہے، ورک کرنا ہے، وہ کیسے کریں؟ بات یہ ہے کہ وہاں سہولت نہیں ہے. 3G اور 4G کی جو سہولت ہے اکثر علاقوں میں نہیں ہے، اور وہی ہے نیٹ کمزور ہے، نیٹ نہیں ہے صحیح طرح سے. کس طرح ورک ہوگا؟ کبھی کلاس لی، کبھی نہیں آئی، کبھی سمجھ نہیں آئی. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ایسا ہوا بچوں کے ساتھ، تو وہ حق بجانب ہیں. اب کس طرح کرنا ہے، کیا وے نکالنا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن وہ وے ہو جس سے بچے مطمئن ہوں. بچوں کو مطمئن کرنا جیسے آپ گھر میں سمجھتے ہیں ضروری ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں، کل ایک آئے ہوئے تھے جناب گورنمنٹ کے ہی نمائندے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ بچوں کو جو ہے اپنے بچے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے. تو نہیں، اپنے بچے ہیں تو اپنے بچوں کی طرح ہینڈل بھی تو ان کو کرے نا، کہ وہ کس طرح مطمئن دیکھیے. وہ کچھ پیرنٹس ہیں وہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اتنی ہماری ایجوکیشن، ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں جو آج کی اسٹڈی ہے. کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جو بچوں کو خود نہیں پڑھا سکتے، لیکن وہ اسکول کی ٹیوشن بھی دے رہے ہیں، وہ گھر میں ٹیوٹر بھی رکھ رہے ہیں. تو مطلب یہ چیز تو بہت مشکل ہو گئی نا پیرنٹس کے لیے. میرے بھی پوتے پوتی ہیں، اسکول نہیں جا سکتے. چلو کچھ ہم لوگ افورڈ کر سکتے، جو نہیں افورڈ کرتے وہ کیا کریں؟ ان کے پاس نیٹ بھی نہیں ہے، ان کے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ کہاں سے ایگزام دیں گے؟ وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے طاہرہ، آپ سے جانتے ہیں یقیناً اتنا بڑا اعزاز آپ کے پاس ہے، میجر جہانزیب کی والدہ ہیں، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا آپ کے پاس؟ شکر الحمدللہ. تو کیسے لگا کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے؟ 2014 میں انسیڈنٹ ہوا، اس کو آپ نے بیئر کیا، اور میں ماں سے کہوں کہ بھول گئی تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور ہر وقت جو ہے بچے تو بچے ہیں، دل میں ہی رہتا ہے ایسا بچہ جو ماشاءاللہ جوان ہو، اور ٹھیک ہے قربانی دی ہے اس بچے نے اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، لیکن دل میں ہمیشہ رہتا ہے وہ بچہ. کیا اس کی یاد میں آپ کو لگا کہ مجھے جو ہے کتنا دل بہلانا ہے، کچھ بھول تو نہیں سکتے؟ کیا اس میں آپ کہیں کہ مجھے کچھ ورک کرنا ہے؟ کیا چیز تھی جو آپ کو اس طرف لے کر آئی؟ دیکھیں سڈنلی جب میرے پر ایک مصیبت آئی، ایک پریشانی آئی، اللہ کی طرف سے آئی، اچھی تھی، اللہ کے لیے اچھی تھی. ہمارے لیے سڈنلی ذرا پریشانی والی بات تھی جب ایک نوجوان بچہ اتنا خوبصورت بریلینٹ، اس کا ڈیڈ باڈی میرے پاس ہے، میرے سامنے تھا. خود سوچے میرا کیا ہوگا، میں تو اوسان خطا ہو گئے. کچھ عرصہ تو مجھے بالکل ہی اپنی ہوش نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. جب میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ اس طرف آئی، پھر میں نے سوچا یہ تو اللہ کی ہے، مجھے اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے اس پہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا. پھر میں نے کہا دیکھیں میرا بیٹا اگر اتنی بڑی قربانی اپنے ملک کے لیے دے سکتا ہے، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے، ساری مطلب یہ ایک دنیا کی خوبصورتی ہوتی ہے جس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس نے اپنے سر پہ سوار کر رہے تو اس ٹائم ملک کے حالات بہت خراب تھے، بڑے دھماکے ہو رہے تھے، بچوں کی بیٹیوں کی عزتیں جو ہے نا وہ محفوظ نہیں تھی. جب وہ مجھے بات کیا کرتا تھا ادھر بیٹھ کے بارڈر پہ پشاور میں تھا، تو میں دعا کرتی تھی، کہتا تھا کہ امی کہتا حالات بہت خراب ہے، آپ میرے نہیں اس ملک کے لیے دعا کیا کریں، ان بچیوں کے لیے دعا کیا کریں جن کی آج عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اس وقت دل میں دھڑکا ہوتا تھا، ہر وقت دھڑکا ہوتا تھا کہ کچھ بھی جی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے. بس اللہ کی مرضی تھی، عزت بھی ہے اللہ کی طرف سے، مرضی بھی ہے اللہ کی طرف سے. شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے. بالکل. اب تھوڑا دل کو جب سنبھالا تو مجھے کافی لوگ، میں ہیلپ تو کرتی تھی، پھر میں نے سوچا میرا بیٹا میں کیوں بیٹھی ہوں گھر میں، اب میرا کیا مقصد ہے. لیکن جب جوان بچے چلے جائیں دنیا سے محبت ختم ہو جاتی ہے، دنیاوی محبت، دنیا کی چیزیں یہ سب اندر سے ختم ہو جاتی. میری اپنی فیلنگز ہیں، مجھے اب جینے کا شوق نہیں ہے. جیسے بندے کو شوق ہوتا ہے، مجھے نہیں اب شوق ہے، مجھے موت آ جائے میں کہ ٹھیک ہے آ جائے گی تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میرے اندر وہ خوشی ختم ہو گئی جو میں آپ کو بتاؤں. اور پھر میں نے یہ کام شروع کیا. میں نے کہا بہتر ہے میں شاید کسی غریب کی مدد کر لوں، یا گھر بیٹھے پھر میں لوگوں کی ایسے بستیوں میں جا کے دائیں بائیں، کسی کو کہنا نہیں چاہیے کسی کو راشن دے دیا، کسی کو بستر دے دیا، کسی
یہ میں کرنا شروع کیا. پھر میرے دل کو نا ایک ذہن کو سکون ملا, جیسے بندے کو ایک سکون ملتا ہے کہ ہاں اصل زندگی تو یہ ہے انسان کی, فانی زندگی ہے, کوئی پتہ نہیں میں بھی کل چلی جاؤں, پتہ تو نہیں انسان کا, نہ اللہ نے عمر کا رکھا ہے, نہ عہدے کا رکھا ہے, نہ کسی چیز کا. اللہ نے تو بس آتا بندہ ٹائم سے ہے, باری باری آتا ہے, جانے کی کوئی ٹائم نہیں ہے اور اس میں چلا جاتا ہے. پھر میں نے یہ کام شروع کیا. پھر میرے کچھ دوست ہیں, کچھ بچے لڑکے جو آتے تھے جن کو شہادت کا شوق تھا, میرے گھر آتے تھے, بڑی رسپیکٹ کرنا آنا کہ آپ ہمیں بیٹا بنا لیں, ہم آپ کے بیٹے ہیں, یہ وہ. انہوں نے مجھے کہا کہ آنٹی آپ, امی ماں جی کہتے ہیں, ماں جی آپ اگر یہ کام کر سکتی آپ اوپنلی کریں, آپ ایک آفس بنائیں, یہ بنائیں, اس میں نا آپ یہ کام شروع کریں. میں نے پھر سوچا, پھر میں نے کہا بہتر ہے پھر میں یہ کام. پھر میں نے نا ایسے ڈسپینسری بنائی غریبوں کے لیے. پھر میں نے ایسے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کیے, کوئی غریب آتا تھا اس سے پھر میں نے ہیلپ شروع کی. میں نے پھر اپنا آفس ایک بنایا, آفس بنا کے پھر میں نے آفس ورک میں یہ کام شروع کیا. اس سے میری کوئی لمٹ, کوئی لالچ کچھ بھی نہیں تھا. میرا مقصد صرف یہی تھا کہ میں کوئی غریب اگر آتا ہے تو میں اس کی ہیلپ کروں, تو مجھے ذہنی سکون مل جائے. کیونکہ میں اس ٹائم نا میرا ایک دل دکھا ہوا تھا, میرے دل کے اندر ایک ہوپ اٹھتی تھی کہ بھئی اب میں کیا کر سکتی ہوں. تب سے یہ پھر میں نے کام شروع کیا. جب اپنے بیٹے کی بہادری اپنے غم کو بھلانے کے لیے, میں آپ کو صحیح بتاؤں, اور کیا غم کم ہوا, کیا غم کم ہوا. میرا ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھا, بہت محبت کرنے والا, بہت عزت کرنے والا. اب دیکھیں نا عزت مجھے کس نے دلائی. ہاں بیٹے, مجھے تو کوئی نہیں جانتا تھا. بالکل, میں تو ایک اندر بیٹھنے والی خاتون تھی. میرے ہسبینڈ بھی آرمی میں ہے, لیکن پھر بھی مجھے تو کوئی نہیں جانتا تھا. اب ملتان کا بچہ مجھے جانتا ہے کہ میرے جہاں زیب کی والدہ ہیں. یہ عزت کس نے دی, کس نے دی, دلائی کس نے, اللہ نے دی, بیٹے نے دلائی. بالکل ٹھیک ہے نا. مطلب اس بیٹے کو میں کیسے بھول سکتی ہوں جس نے میرے سر پہ تاج رکھا. اب خود سوچیں, اولاد ساری برابر ہوتی ہے, ہر اولاد برابر. چاروں کو کھڑا کر دیں, کبھی آپ نہیں کہیں گے کہ اس کو مارو, اس کو نہیں, دل نہیں کرتا آپ کو کسی کو, برابر دیکھتے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے تھے, ایک بیٹی. تو میجر جہاں سے زیادہ محبت تھی, روٹین وائز بہت محبت تھی. اس کے والد تو بہت زیادہ, میں تو ماں ہوں, میرے لیے سب برابر تھے, میں آپ کو صحیح بتاؤں. لیکن گن بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں جب بچے اولاد بڑی ہو جاتی ہے نا, پھر محبت کے ساتھ ساتھ ان کا کریکٹر, ان کا کردار, ان کے گن, ان کی اٹیچمنٹ وہ بچے کو اور زیادہ قریب کر دیتی. یہ بہت لونگ تھا, محبت کرنے والا بھی تھا, ایموشنل بھی تھا, جذبات بھی تھا, بریو بھی تھا. اب میں سوچتی ہوں نا, میں کہتی ہوں واقعی جو شہید یا شہادت ہے نا, اللہ میں ایسے نہیں دیتا. اب دیکھیں نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں, انہوں نے کیسے اپنے بیٹے کی قربانی دی. وہ بہت مطلب پرفیکٹ انسان تھے. اسی طرح آتے جائیں تو حضرت عبداللہ گیا, پھر ان کے بعد جو ہم قربانی اللہ میں دیتا ہے لیتا ہے. پھر امام حسن حسین کو دیکھیں, نبی پاک کے بہت پیارے, مطلب پرفیکٹ, جسے کہتے ہیں پرفیکٹ انسان کو شہادت دی. شہادت ہمیشہ ایک پرفیکٹ انسان کو ملتی ہے. اللہ میاں نا ہمیشہ وہ اچھی چیز لیتا ہے آپ سے, اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو, اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو, نیک اور بے عیب انسان لیتا ہے. میرے بیٹے کے اندر بھی کوئی نہ جھوٹ بولنا, نہ کسی کی بدخوئی کرنا, نہ کوئی سگریٹ, نہ کوئی ایسی چیز, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس کو, یہ ایک اللہ کی دین ہوتی ہے جس کو اللہ میاں پرفیکٹ بناتا ہے نا, اچھی اور پیاری چیز آپ سے ایسے کھینچ لیتا ہے. بالکل. اور اس کی اجر میں دیکھیں جنت ایسے نہیں ملتی آپ کو. جنت کے لیے بھی آپ کو نا ایک محنت کرنی پڑتی ہے, آزمائش ہوتی ہے. ہمیشہ آزمائش نبیوں پہ آتی ہے. اللہ میاں اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. ہم سب کو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بہت گناہ گار ہے, پتہ نہیں کہاں پھنسا ہوا, لیکن نہیں, نبی پہ بھی آزمائش آئی, باقی نبیوں پہ بھی آئی, مطلب آپ صحابہ پہ بھی آئی. اور ان اچھے وہ کیا گناہ گار تھے, بالکل وہ گناہ گار تو نہیں تھے نا, وہ تو ایک پرفیکٹ لوگ تھے, ان پہ آزمائش آئی. بالکل آزمائش. میں بھی وہی سوچتی ہوں, میں کہتے کیا پتہ اللہ میاں کو پتہ نہیں میری کوئی ایسی چیز پسند آئی, میرے بیٹے کی ایسی چیز کوئی پسند آئی, پتہ کیا پسند آیا. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, پتہ دن میں کتنے وہ بولتے ہوں گے, کیا کرتے ہوں گے, لیکن یہ بس اللہ کی دین ہے. اچھا سوچا تھا جب بچہ جاتا ہے آرمی میں تو ہوتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ پوری زندگی جو ہے آرمی میں رہتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں, کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا, تو کبھی سوچا تھا آپ نے, ذہن میں تھا کہ میرا بچہ جو ہے کبھی شہید ہو جائے, کبھی ذہن میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آپ بھی خواب دیکھتی تھی؟ خواب دے, میرا دیکھا ہسبینڈ بھی آرمی میں ریٹائر ہو چکے, بالکل ٹھیک ٹھاک, 2 جنگیں بھی لڑی, ریٹائر بھی ہو گئے. اب بیٹا گیا, بیٹے کی دفعہ میں آپ کو یقین کرو میاں کی دفعہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ جا رہا جائے, لیکن بیٹے کی دفعہ بہت ہوتا تھا. ایک دفعہ ادھر بارڈر پہ حالات خراب ہوئے تھے تو جا رہا تھا, تو تب بھی میری جان ایسے بس لگتا تھا کہ میری جان اندر سے نہ ختم ہو جائے, یہ اولاد کی کشش ہوتی. لیکن ایسا کبھی فیل نہیں ہوا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا, میرے ہاتھوں سے ایسے چلا جائے گا, میں ایسے نہیں کہوں گی.
کبھی ایسی فیل اب ہوتا تھا جس اینڈ ٹائم پہ جب پشاور گیا ہے, پہلے وہ لائبیریا بھی گیا ہے, جو مشن پہ گیا ہے, وہاں سے واپس آیا, ادھر گیا ہے, تب جھڑکا لگا کیونکہ حالات اس ٹائم بہت خراب تھے. یہ ضرب الوزن جو ہے نا یہ شروعات ختم ہوا تھا اسی دن جس دن میرے بیٹے کی شہادت ہوئی, پھر یہ ضرب العذب شروع ہو گیا تھا. تب حالات اتنے خراب پیک پہ تھے, تب ڈر لگا. اس سے میں کہتی تھی کہ نہ کرنا نہ کیا کرو, ایسے جال بتاتا تھا. پھر میں وہاں گیا بغیر ہیلمٹ کی گیا. آخری مرتبہ بھی آپ سے گفتگو؟ ہاں جی, 2 مہینے پہلے میرے بیٹے کی شادی ہوئی. اس سے پہلے ہمیشہ شام رات کو ہر دوسرے دن فون کرتا تھا, امی دعا کرنا مشن پہ جا رہا ہوں, امی دعا کرنا مشن پہ جا رہا ہوں. لیکن اپنا نہیں کہتا تھا, یہ کہتا تھا میرے ساتھ اتنے جوان ہیں, اتنے میرے دوست ہیں, ان کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے دعا کرنا. میں ایسے کہتی امی کیا میں کہتی تم کیوں اس طرح بھاگ کے جمپ لگا دیتے ہو, پیچھے دیکھتے نہیں ہو, تم اتنے سینئر اور پیچھے والے آتے. کہتے کیا وہ کسی کی اولاد نہیں ہے امی, آپ یہ مت سوچا کریں, آپ سب کا سوچا کریں. یہ کہتے ہیں نا سیلفش سا ہو جاتا ہے کہ ہمیں میری اولاد ٹھیک خیریت سے. کہتے ہیں نا جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو, ہائی میرا بچہ تو نہیں ہے, چلو اچھا کسی اور کا ہے, ایسے ہوتے نا. اچھا پھر اور کا تو پھر تسلی ہوتی ہے, اچھا میرا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات ہوتی ہے. اس ٹائم بھی میں کہتے ہیں امی یہ آپ بہت غلط سوچ رہی ہیں, ایسے مت کہا کریں. میرے جوان مجھے بہت پیارے ہیں, میرے جوان بہت مجھے عزیز ہیں. آپ ایسا نہ سوچا کریں, آپ صرف میرے پورے دوستوں کا سوچا کریں, میرے جوانوں کا سوچ. وہ غریب ہے امی, میرے بچوں کو تو آپ پال لیں گے, کھانا بھی مل جائے گا, پال. یہ غریبوں کو کیا کریں گے, ان کے جو غریب ہمارے سے سپاہی جا رہے ہیں, ان کے بچے شہید, ان کا کیا بنے گا. ان کے تو حالات ایسے نہیں ہوتے. ماشاء اللہ وہ اتنا پیارا بچہ تھا, یہ نہیں کہ میرا تھا, لیکن کہ وہ اللہ کا بچہ تھا, اللہ کا تھا. اس نے شہادت لینی تھی, اس سے مجھے عزت دلانی تھی, وہ اور چیز تھا. اس کی آنکھوں کی چمک, اس کی خوبصورتی, وہ چیز ہی اور. حالانکہ میرے اور بچے بھی ہیں ماشاء اللہ, بہت خوبصورت, بہت ہی خوبصورت ہے, کہنے دنیا کہتی ہے. ٹھیک ہے, جو چیز پیاری ہے اسی میں جانا ہوتا ہے. اللہ میں ہمیشہ بے عیب چیز اور خوبصورت چیز چن کے. بے شک بے شک بے شک. جیسا آپ کی طرف آتے ہیں اور جانتے ہیں کن کن پروجیکٹس پہ ورک کر رہے ہیں, کب سے یہ سلسلہ اسٹارٹ کیا سوشل ورک کا, انسپائریشن یا دل نے کہا, یا یہ ساری باتیں جاننا چاہیں گے. بالکل ابھی معذرت کے ساتھ ہم چھوٹے سے وقفے پر جا رہے ہیں. ناظرین کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی زیاد صاحب آپ سے سوال کیا تھا, جاننا چاہیں گے کب سے یہ سلسلہ جو ہے کار خیر کا سٹارٹ کیا, کچھ بتائیے سوال. جی یہ سلسلہ تو اسٹوڈنٹ لائف سے شروع ہو گیا تھا. جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں اسٹوڈنٹس یونینز کے الیکشن ہوتے تھے باقاعدہ, مطلب 2-3 گروپس ہوتے تھے, مختلف ونگز ہوتے تھے پارٹیز کے. اور اس میں جب میں نے حصہ لیا کالج کے پریزیڈنٹ شپ کے الیکشن میں, تو وہاں سے ایک جذبہ ہوا کہ ہم نے کیسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کار خیر کرنا ہے. جو بچے آگے ایڈمیشن کی فیس نہیں بھیج سکتے, جو بکس نہیں لے سکتے, جو یونیفارمز نہیں ہیں, وہاں سے ایک سوشل ورک کا, سماجی خدمت کا, ایک بھلائی کا, اللہ کے مخلوق سے محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوا. اچھا ایک بات میں یہاں بات کروں گی, پوائنٹ آؤٹ کروں گی. ہم جب کالج یا اسٹوڈنٹ یونین کی بات کرتے ہیں یونیورسٹی, تو ہمیں لگتا ہے یار یہ گنڈا گردی ہے, یہ آپس میں بس اسٹرائک کرانے کے لیے یونین بنائی جاتی ہے. چلو بھائی چھڈو پڑھائی, چلو بھائی بہانے کیا, یہ ٹیچر نے کیا ہمیں, وہ کیا, اور باہر نکل گئے, بنک شنک مار دیا. تو ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک پازیٹیو وے میں کام کیا, تو اب ایسا ہے یا نہیں؟ عائشہ میں دیکھیں نا, میں نے آپ کو یہی بات کی کہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا, اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کیوں بنے, کہ جو اسٹوڈنٹس گھر سے دور سے آتے ہیں ان کے ٹرانسپورٹ کا ایشو, اچھا جو فیس نہیں دے سکتے ان کا ایشو, جن کا آگے ایڈمیشن جانا ہوتا ہے, یونیفارم نہیں ہے, بستہ نہیں ہے, بکس نہیں ہے. اب یہ پازیٹیو ہے ساری کی ساری. اب اس میں کوئی غنڈہ گردی نہیں ہے, کوئی اس میں وہ دوسری جو آپ کہہ رہی ہیں, مطلب یا جو سوچا جاتا ہے عام طور پہ وہ والی چیزیں نہیں ہیں. اور ہم یہ جو اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی اگر اپنے حلقے میں کونسلر کا الیکشن لڑتا ہے تو اس کا پہلا مطمع نظر تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں محلے میں یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کرانے ہیں. اس کا پہلا پروجیکٹ یہی ہوتا ہے. اور یہ سیاست ہی ہوتا ہے, ذہن میں سیاست ہوتا ہے, سیاست ہی آگے کہاں جانا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. لیکن جب وہ عوام کے پاس جاتا ہے, اپنے محلے میں اپنے لوگوں کے پاس, کونسلر کی بات کروں, اس کا بھی پہلا ٹاپک یہی ہوتا ہے کہ یار یہ نالی فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک بہت گندی ہے, بلب لگانا ہے, یہ کارپیٹ ہونا ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. اب وہاں سے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کیسے ہم نے سماج میں تبدیلی لانی ہے. کالج سے نکل کے ہم محلہ ہے, محلے سے پھر ایک پوری یو سی ہے, پھر ایک شہر ہے,
पूरा معاشرہ ہے. تو اور اس معاشرے میں بسنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں کے اوپر رول کرنے کے لیے ایک حکومت ہے, ایک ریاست ہے جہاں ہم رہتے ہیں. ریاست کے فرائض ہیں, لوگوں کے حقوق ہیں. اچھا, اب ہمیں یہی پتہ ہے جبکہ لوگوں کے بھی فرائض ہیں اور ریاست کے بھی حقوق ہیں. ریاست بھی آپ سے کچھ چاہ رہی ہے جس کے بدلے میں آپ کو ڈیلیور کرے. اب میرا اگر حق ہے میں روڈ پر چلوں تو میرا فرض ہے میں روڈ کو صاف بھی رکھوں, روڈ کو کھلا بھی رکھوں. میں ایک شہری ہوں اور چاہتا ہوں کہ میں فٹ پاتھ پر چل کے جا سکوں. اب میں ایک دکاندار بھی ہوں تو میں اپنی دکان کو اپنی حدود تک بھی رکھوں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں رکھو تو ہے, کرتے تو ہیں ہم, یعنی کہ جیسے باتیں ہم نے کی تو یہ بات ہر ایک کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی. پھر ہم کبھی کہتے ہیں تعلیم نہیں ہے, یہ ہے. تعلیم والوں کا آپ نے حال دیکھا ہے جو ہم کہتے ہیں. پھر شعور کی ضرورت ہے, یا تربیت کی ضرورت ہے, یا قوانین کی ضرورت ہے, سختی کرنے کی ضرورت ہے. کیا چیز ہے جو ایک شہری کو فورس کرے کہ وہ جو ہے ہر چیز کو مینیج کرے. سڑک پر چلنا ہے تو چھلکا ڈالنا ہے, ریپر ڈالنا ہے, گاڑی میں سے پھینک دیے جاتے ہیں. مجھے اکثر ہسبینڈ کہتے پھینک دیں, میں کہتے نہیں, اتنا صاف ستھرا روڈ ہے, مجھے دل نہیں کہتا اس کو خراب کرنے کا. سیدھی سی بات. نہیں, یہ تو ایک آپ نے الزام لگا دیا بھائی صاحب پر کہ وہ کہتے ہیں پھینک دو. یقیناً نہیں کہتے ہوں گے, وہ کہتے ہوں گے رکھ لو. مطلب یہ ایجوکیشن بیسک چیز ہے. بالکل. اچھا, اب یہاں پر بھی ایک ہمارے فیلڈ میں کہا جاتا ہے کہ ایک سرکل ہے کہ آپ جاہل اس لیے ہیں کہ آپ غریب ہیں, یا آپ غریب ہیں تو جاہل ہیں. اچھا, آپ بیمار ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, یا آپ چونکہ بیمار ہو گئے تھے تو آپ کے پیسے ختم ہو گئے. یہ ایک سرکل ہے, یہ ایک سرکل ہے. غربت, تعلیم, صحت, یہ گھوم رہی ہے. کون کس سے ریلیٹ ہے جس کا فیصلہ ابھی ہونا ہے. لیکن معلومات کی کمی, اپنے فرائض کی ادائیگی کی کمی کی وجہ سے ہم مسائل میں دھنستے ہیں. ہمارا رائٹ ہے بہت سی ایجوکیشن, میرا بیسک رائٹ ہے, روزگار میرا بیسک رائٹ ہے, صاف پانی, صحت میرا رائٹ ہے. یہ ریاست نے مجھے پرووائڈ کرنی ہے, مگر اس کے بدلے میں مجھے ریاست کو ٹیکس بھی دینا ہے جو میں ڈائریکٹ نہیں دیتا, میں انڈائریکٹ دیتا ہوں. بہت سی چیزوں پر انڈائریکٹ دیتا ہوں, ڈائریکٹ کے لیے میں تو نام ہی نہیں لیتا. بجلی کے بلوں پر دیتے ہیں, سوئی گیس پہ دیتے ہیں, اب تو شاپنگ پر ٹیکس دے رہے ہیں, کھانے پہ ٹیکس دے رہے ہیں. مجھ سے پوچھے کتنے, اب تو ایکسٹرا ٹیکس ہم لوگ بھر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے نا. یہ بات ہم نے ٹیکس دیا, حکومت کو نمائندے رکھیں, لوگ رکھیں جو یہ صفائیاں کریں, یہ سب کچھ میں ہم نے تو کرنا ہی کرنا. اب ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی, میں پوچھنا چاہ رہی, ہم بڑے جو ہے محب وطن بنتے ہیں. 14 اگست آ جائے, کوئی ایسا موقع آ جائے, 6 سپٹمبر آ جائے, کوئی اہم موقع آ جائے, ہم نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, جیوے پاکستان, اور بائک پہ پھر رہے ہیں, منہ پہ لگائے, ہم نے پوسٹر لگا لیے ہیں, گھروں پہ جھنڈے سجا لیے ہیں. بھئی ہم نے یہ سب ثابت کیا کہ ملک سے, وطن سے محبت ہے. صرف اتنی ہی محبت کافی ہو جاتی ہے. باقی ملک کا جو بیڑا غرق کر رہے ہیں ہم, کہیں کرپشن کر رہے ہیں ہم, کہیں ہم جو ہے کم تول رہے ہیں, کہیں ہم جو ہے ناانصافی کر رہے ہیں, کہیں ہم جو ہے ملک کو گندا کر رہے ہیں, تو کر کیا رہے ہیں ہم, یہ بتا دیں. یا کیا محبت کیا ہے آج, یہ تو بتا دیں. یہ قطن محبت نہیں ہے کہ 14 اگست کو جھنڈا اٹھا کے آپ جو ہے شور مچائیں, دوسروں کو ڈسٹرب کریں. یہ کیسی محبت ہے؟ دیکھیں آپ کی, میری آزادی وہاں تک ہے چھڑی گھمانے کی جہاں سے آپ کی ناک شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں میری آزادی ختم ہو گئی. اب یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں نہیں, میری آزادی ہے چھڑی گھمانے کی, بھلے اس کی زد میں آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, لگ جائے. مطلب میری آزادی ہے, میں آزاد ہو گیا ہوں آج اس ملک میں. میں سائلنسر نکال دوں, بھلے آپ کے کان پھٹ جائے, بھلے آپ بیمار ہو جائیں, بھلے آپ کا ہارٹ اٹیک ہو جائے, بھلے ایمبولینس کو راستہ نہ ملے, مجھے کیا, میں تو سڑک بلاک کر دوں گا. بھلے بیمار پڑا رہے, بھلے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. یہ نہیں ہے ایسا. اس میں ہے کیا کہ ہمارے پاس چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے کے مواقع کم ہیں. ہمارے بچوں کو کھیلنے کے لیے میدان کم ہے, ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے تعلیمی ادارے کم ہیں, ہمارے ہاں صحت کی وہ سہولیات نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. اس کو ایگزاسٹ کرنے کے لیے جس دن سیلیبریشن ڈے ہوتا ہے
پھر لوگ پاگلوں کی طرح وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے, وہ پاگلپن کا مظاہرہ کرتے. پاگلپن کا مظاہرہ جو اندر کا وہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں, ہاں وہ کتھارسس کہتے ہیں اس کو نکالتے, وہ نکالیں گے. یہ ہوا زندگی میں ہمیں یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, تو کیا کریں گے؟ اس طرح کی سیلیبریشن کا انتظار, اور اس کے بعد جس جاہلانہ معذرت کے ساتھ جو ہوتا ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں جب باہر جائیں تو ون ویلنگ ہو رہی ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ کس طرح سیلیبریشن ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ ملک کے لیے کیا کیا؟ ایک درخت اگایا, ایک پودا اگایا, کیا کسی غریب کی مدد کی, یا جناب جی کوڑا کرکٹ اٹھا کے پھینکا اور روڈ صاف کر دیا, سارے نوجوان مل جاؤ, یہ ہوگی, اس طرح کر کے دکھاؤ. یہ ہم آئیڈیا دے رہے ہیں, تو اب انشاءاللہ جب بھی آئے گا وقت تو آپ کر کے دکھاؤ کہ ہم ملے, ہم سب بچے, ہم نے راستے میں جو رکاوٹیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی, ہم نے ہیلپ آؤٹ کیا, کس طرح کیا, یہ بتائیں نا بچے, تو مزہ پھر آئے گا. اس سارے میں ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جو استاد جتنے بھی بچے, چلے ہم اگر ہماری اسکول جانے والی ایج کے اگر نصف بچے بھی جا رہے ہیں تو کم از کم ان کو ہمارے ٹیچرز, ہمارے اساتذہ, خواتین ہیں مرد ہیں, یا مدرسوں کے استاد صرف کتاب نہیں, ان کو کتاب کے علاوہ بھی پڑھائیں, ان کو بتائیں کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں. کتاب میں تو رٹا ہے, آپ نے 1100 میں سے 1096 نمبر لینے ہیں, مگر عملی زندگی میں آپ اس سے پوچھیں نا کہ کنو کا ریٹ کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سڑک پہ چھلکا پھینکنا ہے یا نہیں پھینکنا, کیونکہ اس نے صرف رٹا لگایا ہے بک کا, سلیبس کا. ٹھیک ہے, اب یہاں لگتا نہیں ہے, ویسے ہم بات تو ماہر ایجوکیشن سے ہی کریں گے, لیکن یقیناً آپ بھی ایک سوچ رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, تو یہاں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے نصاب میں یہ روٹین کی جو باتیں ہیں شامل کریں, کیونکہ نہیں ہوتی, غیر ضروری چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جو کہ جس کا تعلق ہی نہیں ہوتا. مگر ہمارے نصاب میں تو وہ چیزیں شامل ہیں جن کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے. جی, ہمیں تو وہ پڑھایا جا رہا ہے جو تھا ہی نہیں ہسٹری میں. مطلب ہماری تو تاریخ پاکستان ہی مسخ کر دی گئی. بالکل, ٹھیک ہے, ہم پتہ نہیں کہہ نہیں سکتے کہ ڈھاکہ میں مسلم لیگ بنی تھی اور وہ ڈھاکہ ہم سے الگ ہو گیا اور بانی پاکستان ہم ہو گئے. بالکل, ٹھیک ہے نا, مطلب وہ تو سارا غلط ہو رہا ہے. کب تک ہوتا رہے گا ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمارے تو بچے مادر وطن پہ قربانیاں دے رہے ہیں, وہ تو حق پہ کھڑے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, مگر معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ہم اپنے خود بغیر سوچے سمجھے اپنے وسائل کو غلط جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں. ہم اپنے اگر کچھ پڑھ بھی جائیں, پڑھنا تو پتہ نہیں, میں کہوں گا کہ اگر ہم ڈگریاں بھی لے جائیں تو وہ ڈگری ہولڈر ضرور ہوتے ہیں, ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. ایم سی کیوز نے سلسلہ کر دیا نا, وہ مطالعہ پاکستان میں وہ جو ڈیٹیل ہوتی تھی تاریخ کے حوالے سے, وہ ساری چیزیں تو ختم ہو گئی. اب تو ایک لفظ ہے, بچے رٹ رہے ہیں, یہ بس آنا ہے اس میں اور خدا حافظ, ان کو کوئی پتہ نہیں کیا ہسٹری ہے. اچھا, ہمارے یہاں بھی ہسٹری تھوڑا اوکھی ہوتی تھی, ہسٹری کو آسان بنانا بہت ضروری ہے. اگر وہی ہسٹری کہانی کے انداز میں ہوتی تو شاید ہم بھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا زمانہ طالب علم میں ہمیں ہسٹری کے جو ہے سبجیکٹ سے غصہ آتا تھا کہ کس طرح یہ پڑھاتے ہیں, یہ ٹیچر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ کہانی کے انداز میں ہوتا تو اب ہم جب کرتے تو کتنے آسان تھی ہسٹری. میں آپ کو کہانی آپ نے کہی نا, میں آپ کو ایک بڑی مختصر 2 لائنوں کی ایک بات بتاتا ہوں. میری بیٹی اسکول میں ایڈمٹ ہونے کے لیے گئی, انہوں نے پوچھا, اس کو لکھنے کے لیے دیا کہ پنجاب کا دارالحکومت کون سا ہے, تو اس نے 4 لائنیں لکھ دی کہ لاہور بہت خوبصورت شہر ہے, لاہور میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور لاہور پنجاب کا دار. انہوں نے اس کو کراس کر دیا, وہ روتی آئی ہے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی, میں نے پوچھا ان سے, میڈم یہ, انہوں نے کہا صرف لاہور لکھنا ہے, باقی ہم نے نہیں پوچھا. آپ اپنی ہسٹری اپنے پاس رکھیں, ہمیں جسٹ کوشچن آنسر, پنجاب کا دارالحکومت کون سا ہے, آپ کہیں لاہور. بچے کا ذہن تو وہیں ختم ہو گیا, یعنی اس کو آپ نے ویژن اس کا ختم کر دیا, کلوز کر دیا. بالکل, کہ اس کلچر کو, اس کی ہسٹری کو, اس کی ثقافت کو, اس شہر کی, اس ایریے کی نہیں, وہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں تو جسٹ جو ہے نا, آپ ٹو دا پوائنٹ بات چاہیے. ہمیں بات تو یہی ہے نا کہ وہ ٹو دی پوائنٹ والی بات ہو گئی, تو پھر بچوں کو کیا پتہ چلے گا کہ ہسٹری کیا. اب ہسٹری میں کچھ رہ بھی نہیں. دیکھیے, پہلے اسٹوڈنٹ کم نمبر لیتے تھے, ان کے لیے فرسٹ ڈویژن لینا بڑی بات ہوتی تھی, ان کے اندر نالج ہوتا تھا.
اب دیکھیں نا 1100 میں سے 1150 1180 90 نمبر لے کے بچہ آ جاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا نہیں کر رہا ہوں، اس کو بالکل ہی سمجھ. پہلے بچوں میں سمجھ ہوتی تھی. ہم جو پڑھتے تھے نا، ہماری اسٹڈی اور طرح کی تھی، ہمارے ٹیچر اور طرح کے تھے، ان کی ٹریننگ اور طرح کی تھی، ہمیں جنرل نالج کی بات کو پتہ ہوتا تھا. ہمیں پرانی سٹوریاں والدین بھی سناتے تھے، استاد بھی سناتے تھے، کون ہمارا جو اس ملک میں بنانے والے ہیں کون لوگ تھے، کون ہمارے ہیرو ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں بچوں کو. اب تو گھر میں آپ کے تو گھر میں ایک ہیرو ہو گیا. جی بالکل. اب تو آپ کے پاس ہسٹری ہی ہسٹری ہے، کہانی ہی کہانی ہے. ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی قومی ہیروز کی، اور ہم جناب بالکل میجر جہاں زیب شہید جو ہمارے قومی ہیروئن کے حوالے سے بات کریں گے. طاہرہ بتائیں گے کس طرح کے تھے ہمارے ہیرو؟ ماشاءاللہ جہاں زیب بہت بہادر تھا، اور اس کو یونٹ والوں نے شیر 51 کے نام سے اس کو بلاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ان کو 3FF کا ہے نا میرا بیٹا، تو اس کو یہ سکھ بٹالین ہے، انڈیا سے پہلے کی بنی ہوئی، تو اس کو 51 سکھ بٹالین بھی کہتے ہیں. تو اس پہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا شیر 51. اچھا. ہاں جی، میرے بیٹے کا نام شیر 51، کیونکہ جب یہ گیا ادھر اپنا متنی کے علاقے پشاور اور یہ ادھر آدم خیل، یہ وہ علاقہ بنتا ہے جہاں پہ شہادت اس نے لی میرے بیٹے نے. وہاں پہ لوگ جو ہے کافی اس سے امپریس تھے، کیونکہ اس نے کافی دہشت گرد جو ہے نا ان کے ینگ ہوتے تھے، ان کی ایج ہوتی تھی تقریباً 30 29، وہ مر جاتے. یعنی ڈر پیدا کیا ہوا. ہاں، ان کے اندر اتنا ڈر خوف پیدا کیا تھا اس نے کہ مائیں ڈراتی تھی کہ جہاں زیب آ رہا ہے، جہاں زیب آ رہا ہے، جہاں زیب آ رہا ہے. بچے ڈر جاتے تھے کہ بھی جہاں زیب آ رہا ہے تو سب کو مار دے گا، جتنے بھی دہشت گرد ہیں. اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس کو پتہ چلتا تھا نا کہ یہ گاڑی اب یہ جا رہی، کیونکہ اس ٹائم حالات بہت خراب تھے نا. تو پشاور میں تو ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ دہشت گرد تھا اس ٹائم. وہ کہتے ہیں ہمارا جو کوک تھا، یہ اپنا کیا کہتے ہیں ویٹر تھا، وہ بھی دہشت گرد تھا، کیونکہ وہ ہماری ادھر سے خبریں لے کے ان کو پہنچاتا تھا. مطلب اس طرح قسم کا اس ٹائم حالات تھے. کہتے بندہ جا رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ اس کے جو 2 بندے بیٹھے ہیں یہ وہی ہیں، دہشت گرد ہیں. کہتے میں نے کہا کہ میں اس کو کیا کروں؟ کہتے میں بھاگ کے تو میں نے گن نکال لی وہاں پہ، تو ان کو روکا تو وہ رکتے نہیں تھے. کہتے میں ان کے پر چڑھ گیا اور میں نے اس کو دیے زور سے دھکا، اور جیپ جا کر ڈز پہاڑ میں جا کے لگی. کہتے وہ اس قسم کا بندہ تھا، وہ اس نے بتایا ہوا تھا. پھر ایسے کہیں اور گئے، وہ بھی دہشت گردی تھے. تو وہ لڑکیاں تھیں تو ان پتہ چلا یہ مولوی صاحب ہیں، تو یہ تو اندر ان کو دہشت گرد ہیں، یہ تو پکڑنا ہے ان کو. میرا بیٹا اس کے پاس گیا تو لڑکیاں جو ہے نا وہ خود کے جیکٹیں پہن کے آ گئے. انہوں نے کہا اگر آپ ہمارے والد کو پکڑیں گے تو ہم اپنے آپ کو اڑا دیں گے. پھر جب بڑے مشکل سے کہتے ہیں یہ جہاں زیب کے حوالے نہیں کرنا، اگر آپ میجر جہاں زیب کے حوالے کریں گے تو یہ ہمارے والد کو تو مار دے گا، یہ تو نہیں چھوڑے گا، آپ کسی اور کو دے دیں. بڑا ان کو سمجھایا کہ ہم صرف پوچھ گچھ کر انویسٹیگیشن کرنی ہے، ہم نے پوچھنا ہے، ہمیں وہاں تک دفتر نہیں. وہ لڑکیوں نے خود کا جیکٹ پہنی اور آفس تک پیچھے آئیں جہاں زیب کے کہ بھی ابھی ہم کے پیچھے جائیں گے، اگر جو ہی یہ ہمارے والد کچھ کہے گا تو ہم اپنے آپ کو اڑا دیں اور ان کو بھی اڑا دیں. ٹھیک ہے، لازم بات ہے. سب نے جو ہے اس قسم کی اس کی تھی. وہ یونٹ والے کہتے ہیں کہ اب ہم نا اس قسم کی جو ہمارے پاس سٹوریز ہیں یہ یونٹ والے بتاتے ہیں جو وہاں پہ موجود تھے، کیوں ہمیں تو نہیں پتا. انہوں نے بتایا ہوا تھا. جب یہ لاسٹ ٹائم میں میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو وہ جس بندے کو پکڑنا تھا، یہ جو APS والے نہیں ہیں جن پہ حملہ کیا تھا، وہ ان بندوں کو پکڑنا تھا، کیونکہ ماسٹر مائنڈ تھے اور یہ خود کا جیکٹیں بناتے تھے. ان کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے کیا ہوا تھا. یہ تقریباً 48 آورس کا آپریشن تھا. جب وہاں پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ جو بندے ہیں وہ پہلے پہنچے. حضرت علی اس کا لقب رکھا ہوا تھا اس نے، وہ بندے پہلے پہنچے اور یہ اس نے نا ان کے پیچھے بھاگا. تو پیچھے اس کا جو ارلی تھا بیٹمین، تو اس نے اس کو کھینچا کہ سر آپ نہ جائیں، آگے خطرہ ہے، تو یہ لوگ بہت خطرناک ہے، آپ نہ جائیں. تو اس کو نا ایسے اس نے کہا کہ تم ڈر گئے ہو. اس نے کہا تم ڈر گئے ہو؟ اس نے نہیں سر ڈرا نہیں ہو، آپ آگے جانے سے تھوڑا صبر رہے. اس کو کہتے دھکا دیا، چادر پہنی اور اس نے اندر گن رکھی ہوئی تھی. ان کے پیچھے گیا اور پیچھے مارتے ہوئے نا وہ جب پہنچا تو وہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو 2-4 گولیاں راستے میں لگی، اس نے بھی کچھ بندے مرے. وہ ایک شاپ میں گھس گیا بیٹا میرا، اور جب شاپ میں گھس اس کو اس ٹائم سمجھ نہیں ہے کہ میں باہر رک جاؤں، یہ بھی اندر ان کے پیچھے چلا گیا. جب پیچھے گیا نا اس نے جا کے نا اس حضرت علی جس نے APS پہ حملہ کیا تھا، بچے مارے تھے، اس نے گریبان پکڑا. جب اس نے گریبان پکڑ کے اس کو ہلایا تو اس نے کہا تم میں شیر 51 ہوں، تم مجھے نہیں پکڑ سکتے ہو. اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں کون بچاتا ہے، میجر جہاں زیب آج پہنچ گیا تمہارے پیچھے.
اس نے بندے نے پھر ٹویٹ کیا تھا یہ لفظ کہ میں ایسا بہادر بندہ ان کا مار کے آیا ہوں، یہ اب ان کی یونٹ بیٹھ گئی، اب یہ نہیں اٹھ سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے، میں نے بہت بڑا بندہ مارا ان کا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جب یونٹ میں پکڑ کے لایا تو اس نے پھر بتایا کہ اس نے میرا گریبان پکڑا تھا جہاں زیب نے، اور اس کو گولیاں لگ چکی تھی، پھر پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس نے جہاں زیب کو ماتھے پہ گولی ماری تھی جس سے اس کا برین ہیمریج ہوا۔ لیکن وہ دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ نے میرے بیٹے کو اتنی شان دی، وہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وہ گرا نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے اس کو اٹھایا تو اس ٹائم اس کی شہادت ہو چکی تھی، دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، نیچے نہیں گرا ہوا تھا، ہم جا کے دیکھیں۔ وہ پھر انہوں نے آ کے پھر یونٹ والوں نے اس کو مارا۔ اس کی ایسی سٹوری ہے نا، بندہ سنے تو بندہ حیران ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں آج کل کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں، سوشل ورک جو کر رہی ہیں، کس طرح کا سوشل ورک آج کل کر رہی ہیں؟ ہاں جی، میں ان غریب لیڈیز کے لیے کر رہی ہوں جن بیچاریوں کو خاوند مارتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ میرا ہیومن رائٹس کے اوپر کام ہے آج کل۔ میں ان کو دیکھ رہی ہوں، ان کے ساتھ کر رہی ہوں، ان کی ہیلپ کرنا، وکیل کے پاس لے جانا، ان کو ان کا آسرا دینا، سہارا دینا، اور ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے وکیل کے ساتھ مشورہ کر کے ان کا کیس لڑ کے تو ان کو اس سے زبردست۔ جیسا آپ سے جانتے ہیں آج کل کیا چل رہا ہے، کس طرح کا سوشل ورک چل رہا ہے آج کل؟ تو خواتین جن کو قانونی امداد کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور گروپ کی صورت میں کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں۔ جی کچھ وکلاء کی ٹیم ہے ہمارے پاس، کچھ وکلاء کی ٹیم ہے جو خواتین ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہیں کہ ان کو کورٹس میں لیگل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو بلا معاوضہ ہم اپنے خواتین وکلاء بھی ہیں ہمارے پاس اور میل بھی ہیں تو اس گروپ میں لے جاتے ہیں تو وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ غربت کو کم کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو تاکہ اکنامکلی ریلیف دیا جا سکے، اس طرح کے کچھ ہیلتھ کے مختلف کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ تو کس طرح لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے جب ہم اکنامکلی بات کرتے ہیں؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح کو بزنس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کاروبار کے لیے کچھ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی ایک تو بغیر انٹرسٹ کے کچھ لونز ہوتے ہیں جو دیے جا سکتے ہیں کہ آپ کم از کم اتنا تو کما لیں کہ شام کو آپ اپنے گھر میں ایک ریڑھی لگا لیں، کما کے گزارا کر سکیں، بھیک نہ مانگ سکیں۔ بالکل چائنی کہاوت ہے کہ آپ کسی کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دیجیے، بالکل نو ڈاؤٹ، وہ اپنے کما کے گزارا کر مطلب تو اس کی ضرورت ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جا کر راشن دے دیا اور ہم نے، تو یہ کوئی ایک یہ عارضی ہے، یہ عارضی سپورٹ ہے جو آپ کر رہے ہو۔ کتنے دن چل جاتا ہے یار وہ راشن؟ چند وقت، کبھی 2 دن چلتا ہے، کبھی 1 ہفتہ چلتا ہے۔ راشن اتنا ہی آج کل دیا جا رہا ہے، مہنگائی کے زمانے میں وہ بھر کے مہینوں والا راشن بھی نہیں چل رہا، میں نے ہے نا، وہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر اس کے بعد کس طرح سپورٹ کرتے؟ یہ ایک اچھا ہے آپ کسی کو لون دلا دیں، اور یہ تو کام تھا ریاست کا کہ بینک جو ہے لون دیتے، لیکن بینک نے کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کے روزگار کی تو کہتے ہیں دیا جا رہا ہے، تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ اتنی شرائط سخت رکھ دی گئی ہیں کہ کسی کو بھی لون نہیں مل سکتا۔ تو یہ ضروری ہے، اگر آپ نے جو ہیلپنگ ہینڈ یا ورکنگ ہینڈ بڑھانے ہیں تو پھر ان کو آسان شرائط پہ قرضے ملیں گے تو آگے بڑھیں گے نا وہ لوگ۔ یہ بھی ہے، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کریں، اس کی ٹریننگ کریں کہ اس کو ضرورت ہے روزگار کی، آپ اس کو جو ہنر آتا ہے اس میں اس کو نکھار دیں۔ مثلا امبرائڈری ورکر ہے، آپ اس کی ٹریننگ کریں، اس کی امبرائڈری کو اچھا کر دیں، اس کو آپ کلر سکیم بتا دیں، وہ بہت اچھا کڑھائی کرے گی اور اس کی ویلیویبل ہو جائے گی، اس کو ریٹ زیادہ ملے گا۔ مطلب کسی بھی پروفیشن میں آپ اس کو نکھارنے کے لیے اس کو ٹرین کر دیں، اس کے روزگار میں اضافہ ہو جائے گا۔ بالکل 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 بالکل، بجائے اس کے کہ آپ 100 روپے دیں، وہ تو 10 منٹ میں کھا کے فارغ ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ بہتر وے ہے کہ کسی کو اپنے پاؤں پہ سٹینڈ کرنے میں مدد دیں۔ اب جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو بہتر ہیلپ آؤٹ یہ ہے کسی ایک بچے کی آپ رسپانسبلٹی لے لیں، آپ ذمہ داری لے لیں کہ اس کو پڑھانا ہے، اس کی اسکول فی پے کر دے، یار جہاں آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ لازم بات اگر وہ افورڈ کرتا ہے تو باپ نہیں پڑھاتا، وہ تو کارخانوں میں، ملوں میں یا روڈ پہ بھیک مانگنے کے لیے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتے لوگ؟ پڑھانا بھی ٹیکنیکل پڑھانا چاہیے۔ ہمیں نارملی ایف اے بی اے کرا کے بچوں کو بالکل بیکار ہے۔ آپ اس کو ٹیکنیکل میں لے جائیں، آپ اس کو ٹیکسٹائل میں لے جائیں، آپ اس کو کسی بھی ٹیکنیکل فیلڈ میں لے جائیں جہاں پہ یہ ایم بی بی ایس کرنا بھی ایک ٹیکنیکل ہے، انجینئرنگ بھی ٹیکنیکل ہے۔ آپ اس کو کسی ایسی ایجوکیشن میں ڈالیں جس پہ جا کے وہ خود سے روزگار اس کو مل جائے آسانی کے ساتھ۔
FA BA کرنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ ریاست پہ بوجھ بنتے ہیں کہ ہمیں سرکاری نوکری دے دو، جبکہ نہیں ملنی. آپ دیکھ رہے ہیں بیچلر کر کے ماسٹر کر کے اس طرح کی ریاست کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے نا کس کو کپائے. بالکل. تو یہ اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ سمپل جو ہے آپ اگر FA کر لیتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹیکنیکل جو ہے ایجوکیشن کی جو ہے ڈیمانڈ بھی ہے اور اس سے ضرورت بھی ہے. تھینک یو جی، آپ کا بہت بہت شکریہ زیاد صدیقی صاحب، آپ تشریف لائے. بہت اچھا تھا آپ سے گفتگو کر کے. ہمارے ساتھ رہے طاہرہ نسیم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائی. آپ کا بہت بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھے موضوعات پہ بات چیت ہوئی اور بہت آپ سے زبردست. مل کے بہت خوش. تھینک یو جی. ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور کہا جاتا ہے جن ممالک میں پارکس آباد ہوتے ہیں وہاں یقیناً جو ہے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں، لیکن یہاں کی اگر ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں تو یہاں الٹا حال ہے. ہمارے جو پارکس ہیں وہ ویران نظر آتے ہیں اور ہمارے ہاسپٹل جو ہے یقیناً بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. اس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اپنی جو ہے بات یہ ہے کہ صحت جو ہے ہماری پہلی پریورٹی ہونی چاہیے، اور ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے پریورٹی رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، لیکن صحت نہیں رکھتی. احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ یار واک کرنے کی ضرورت ہے، واک کیا کرو، یار یہ جو ڈائٹ ہے یہ نہیں کھانی، احتیاط کرنی ہے. پھر ہم یہ سارے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، احتیاط بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، واک بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیماری کے بعد یہ احساس جاتا ہے. اور جب تک ہم بیمار پڑتے نہیں تو تب تک ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو آج ہم جناب ملتان میں جتنے بھی پارک ہیں ان کی کنڈیشن پر بات کرنے جا رہے ہیں. کیا سچویشن ہے، کیا کنڈیشن ہے، کیا یہ اس قابل ہے، یعنی کوئی ٹریک ایسے ہیں جہاں آسانی سے آپ واک کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. ماحول جو ہے، ماحول بہت کہتے ہیں نا ضروری ہے. صرف گھر کا ماحول ہی خوشگوار نہیں ہونا چاہیے، باہر کا ماحول بھی خوشگوار ضروری ہے. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ میں بتا دوں کہ چیئرمین ہیں پارک اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے اعجاز حسین جنجوہر صاحب ہیں. ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، شکر. تو ہمیشہ کی طرح ہنستے مسکراتے ہوئے، کہتے ہیں نا پھولوں کی طرح ہمیشہ جو ہے خوشبو بکھیرتے ہوئے. تھینک یو آپ کا، آپ تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت زیادہ آج کل ورک کر رہے ہیں. میں نے جناب یہ کتابچہ مجھے دیا گیا ان کے ورک کے حوالے سے، یا ٹائم نہیں ملا مجھے پڑھنے کا، یہ اینڈ میں ابھی مجھے دیا، یعنی سٹارٹ ہونے سے پہلے آتا تو بہت ساری چیزیں میں اس میں سے دیکھتی کیا ورک ہو رہا ہے. لیکن میں آپ سے جانوں گی، جب آپ آ گئے ہیں تو پھر اس کتابچے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں آپ سے بہت کچھ جانیں گے. اور ہمارے ساتھ جی بالکل ماہر تعلیم ہیں، اور اعزاز کی بات ہے ہمارے لوگ ہی یہاں سے باہر جاتے ہیں اور وہاں جا کے ایجوکیشن دیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں. کینیڈا میں پڑھا رہے ہیں، درس و تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن جب یہ واپس اپنے ملک آتے ہیں تو یہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. اس حوالے سے ان سے جانیں گے، کیونکہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں. ایک لمبی جو نا ہسٹری تھی، ایک لمبی ڈیٹیل تھی جو مجھے حیدر نے کل سینڈ کی. تو میں نے کہا یار اگر یہ سارا کچھ میں نے ہی بتانا ہے تو میں ہی شو کر لیتی ہوں، کی ضرورت ہے. لیکن اگر جی بالکل جنہوں نے یہ کام کیا ان سے جانیں کیسے کام کر رہے ہیں، کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں یہاں اور وہاں کی. جب ہم باہر کی بات کرتی ہیں تو کتنا ڈفرینس نظر آتا ہے ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے، کتنا ہمیں یہاں ورک کرنے کی ضرورت ہے اپنے ملک میں. تو یہ سب باتیں آج میں ان سے کرنے جا رہی ہوں. سوال پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں آ جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتے. تو ڈاکٹر رضوان خالد صاحب ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بڑے سیریس ہو قسم سے آپ، ہے نا؟ سیریس ہو گئے ہیں یا ایسے تھے آپ؟ میرا خیال ہے شروع سے ایسا تھا، ہے نا. میں ابھی بیٹھی ہیں اور میں کیے جا رہے، میں انتظار کر رہی ہوں یار یہ بندہ تھوڑا سا مسکرا دے گا، ہنس دے گا. بڑا اوکھا ہے آپ کو. تو لطیفے بھی ہنستے ہیں یا نہیں ہنستے؟ جی جی آپ لطیفہ سنائیے، میں ہنسوں گا.
تو اتنا سیریس باتیں ہونے والی ہیں، کیونکہ جب تعلیم کی بات کرتے ہیں، کمپیریزن کی بات کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے نظام میں اس کی کمی ہے، سسٹم میں کمی ہے، یا ہم کمی کا ہی رونا روتے رہتے ہیں۔ آج میں اس بات سے سٹارٹ کرتی ہوں، کوئی سوال نہیں ہے، میں سوال تو کرتی ہی نہیں ہوں، جو میں فیل کرتی ہوں وہی آپ سے پوچھتی ہوں۔ یہ ہم اپنے نظام تعلیم پر، سسٹم پر، ایجوکیشن کے سسٹم پر باتیں ہی کرتے ہیں، آتے ہیں یہ کمی ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ کبھی ہم نے درستی والی سائڈ پہ بھی اس پہ ورک کیا؟ آپ کر رہے ہیں، کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو لگتا کیا ہے باہر اور یہاں کے سسٹم میں کتنے چینج لانے کی ضرورت ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی جزاک اللہ۔ ابھی میں آپ کا پہلے پروگرام دیکھ رہا تھا، میجر جہاں زیب صاحب شہید کے والدہ اور ان کے ساتھ وہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم اپنے حق کی تو بات کرتے ہیں، اس حق کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارا فرض ہے اس کی بات نہیں کرتے۔ تو میرا خیال سے یہیں سے بات شروع کرنی چاہیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم تعلیمی نظام کی خرابی کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن اس کی بہتری کے سلسلے میں جو ہمارا بحیثیت شہری یا ذمہ دار شہری کردار بنتا ہے، یا بحیثیت صاحب ثروت فرد کردار بنتا ہے، ہم وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے، یا کوشش ہی سرے سے نہیں کرتے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم اور صحت جیسے سر کام کر رہے ہیں اس پہ، یہ دونوں چیزیں مہیا کرنا تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب اس حقیقت سے تو ہم بالکل آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ ریاست اپنی ترجیحات کی وجہ سے یا جو بھی مخصوص وجوہات ہیں ان کی وجہ سے تعلیم اور صحت کو پریورٹائز نہیں کر پا رہی ہے، اور نہ ہی وہ شاید ایسا کر پائے گی اگلے 40-50 سال میں جو ہمارے ارد گرد حالات ہیں ان کے تناظر میں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو پائے گا، تو ہم جیسے آپ جیسے ان صاحب جیسے لوگوں کو سامنے آ کے ان چیزوں میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کرنا پڑے گا، بجائے روتے رہنے کے۔ قرآن پاک اس سلسلے میں بڑی واضح طور پہ فرماتا ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے اسے احسان کی شکل میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ تو احسان کی شکل میں خرچ کرنے کے لیے بھی ہمیں پریورٹی بنانی پڑے گی۔ جیسے آپ پچھلے پروگرام میں آپ کا سن رہا تھا، آپ ذکر کر رہی تھیں کہ کھانا آپ کب تک دے سکتے ہیں، میں وہاں بیٹھا ہوا سن رہا تھا، کھانا آپ کسی کو کب تک دے سکتے ہیں، اسے کھانے کے قابل کرنے میں ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے تعلیم کے حوالے سے بھی یہی میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم سمجھتے ہیں تعلیم دی اور شعور آیا، لیکن جب ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کا رویہ، بیہیویئر، رکھ رکھاؤ جس کو کہہ لیں، وہاں جب آپ نے پچھلے دنوں میں بار بار اٹھتے تھے، پچھلے دنوں میں ہی چلی جاتی ہوں، کریٹیسائز کسی کو کر رہے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آپ نے وائرل ہوتے ہوئے دیکھی، کبھی کریٹیسائز کرتے ہیں، کبھی دوسروں کو جاہل کہتے ہیں، کبھی کسی کو پینٹو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ جہالت ہے، یا وہ جو لوگ ہیں وہ بہتر ہیں ہم لوگوں سے؟ کیا کہیں گے آپ نے پڑھا، اپنے لیے پڑھا، آپ نے اپنے لیے ہی سب کچھ کیا، آپ کیونکہ مقصد ہمارا تعلیم کا پتہ ایک ہی رہ گئے، ہم نے شعور کی بات تو ہم کرتے نہیں ہیں نا، ہم نے روزگار حاصل کرنا ہے، مین ہمارا اب یہ ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، کنسیپٹ چینج تھا، پیرنٹ تعلیم دیتے تھے تو ان کا تھا کہ میرا بچہ ایک اچھا شہری بنے گا، تعلیم یافتہ ہوگا، اس کو بولنے کا ادب آئے گا، سلیقہ آئے گا، ڈھنگ آئے گا، اس کو شعور آئے گا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلے ہی بابو بن جائے گا، اس نے کیا کرنا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن آج کا جو پیرنٹس ہے وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ میرے بچے کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ تو یہ فرق نہیں ہے سوچ میں، اور اسی وجہ سے آج کل ہمیں کچھ اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے ارد گرد جو موجود حقائق ہیں معاشرے میں، بحیثیت والدین ہم ایسا کرنے پہ مجبور ہیں، ہم میں سے اکثر، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کم از کم بنیادی اور ثانوی ضروریات تو ضرور پوری ہونی چاہیے، اور ہمارے نزدیک یہاں ہمارے سامنے اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک اچھا روزگار یا ایک اچھی جاب، کیونکہ اس کے علاوہ تو دیگر ذرائع موجود ہیں ہی نہیں۔ تو میرے خیال سے ہم سب کانشیسلی، لاشعوری طور پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو ایک ایسی تعلیم دلوا دیں جس سے اس کا مخصوص روزگار، ایسا مخصوص روزگار سیکیور ہو جائے جس کے بعد اس کو یہ بنیادی اور ثانوی ضروریات پوری نہ ہوں۔ تو ایسا سمجھنا ان مخصوص حقائق میں جن میں ہم رہ رہے ہیں یہ غیر ضروری نہیں ہے۔ اب یہ ریاست کی یا ریاست کے جو ذمہ دار افراد ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ
یعنی پالیسی سازی بیسیکلی ان کی ذمہ داری ہے، یہ نارمز کریٹ کرنا یا نارمز کریٹ کرنے کی کوشش شروع کروانا یا اس سلسلے میں پالیسیز ایسی کریٹ کرنا جو ایسی نارمز تشکیل دیں کہ ہم بھی ویسا ہی سوچنے لگیں، ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں بھی انٹرسٹڈ ہو جائیں. یہ تھوڑا سا اس کو میکرو لیول پہ میرے خیال سے کرنا چاہیے. تو جو ہم کر رہے ہیں یا ہمارے پیرنٹس کر رہے ہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن ایسا کرنا مجبوری ہے. آج کے ماحول کی وجہ سے آج کے سٹیٹس کانشیس دور میں شاید یہ کہیں مجبوری بن گئی ہے. جج صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، بڑے جو ہے بیزی نظر آتے ہیں، سرگرم نظر آتے ہیں. میں کیا کیا الفاظ بولو یار، جہاں دیکھیں گھومتے نظر آتے ہیں، بہت سارا ورک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب میں کہاں سے سٹارٹ کروں، میں یہی سوچ رہی ہوں. پہلے آزادی شجرکاری واک کی گئی، اس کا اہتمام کیا گیا، مقصد کیا تھا، کس طرح جو ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کی جو مہم ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، کہاں ورک کر رہے ہیں، کس طرح ورک کر رہے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں، آپ کو پتہ ہے جب میں سوال ہوتے نہیں ہیں پر بنا لیتی ہوں، پتہ نہیں کہاں سے. تو مجھے بتائیں، سٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو جیسے ہمارے بھائی صاحب نے بات شروع کی، آپ نے بات شروع کی، میرے دماغ میں ایک چیز پھنسی ہوئی ہے کہ آپ سب کچھ ہر آدمی کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے. بالکل. جو شخص اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ لوگوں کا سوچتا ہے، اپنے شہر کا سوچتا ہے، آنے والے وقت کا سوچتا ہے، اس کو تو میں انسان کہہ سکتا ہوں. باقی میں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھے یہ بات خان صاحب نے 2009 کے جلسے کے بعد 26 جون کو ایک ہمیں لیکچر دیا، اس میں سمجھائی، وہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی. اپنی ذات کے لیے دیکھیں، جانور بھی یہی کچھ کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، کھاتا ہے اور مر جاتا ہے. انسان بھی جو صرف اپنے بچوں کے لیے کام کرتا ہے کہ اس کے لیے میں گھر بنا دوں، اس کے لیے فیکٹری بنا دوں، اس کے لیے مل بنا دوں، اور وہ جناب بچے پیدا کرتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے، چاہے دوسرے کا گلا کاٹ دے، دوسرے کا سر کاٹ دے، دوسرے کی جیب خالی کر دے، دوسرے کا کفن اتار لے. وہ میں سمجھتا ہوں جانور اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، ہم اسی بنیاد پہ چل رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ تعلیم، جس طرح ایک بدقسمتی سے ہر شخص سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کو تعلیم دے کے بڑا آدمی کروں. آپ جب سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر کے لوگ، جیسے قصبہ گجرات، میں خیال مظفر گڑھ کے قریب ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. میں وہاں گیا تھا خان صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ، وہاں ہم تھرمل پاور سٹیشن ہے، میں وہاں گیا تھا افطاری میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص کسی اور کے لیے سوچتا ہے صرف وہی انسان کہلانے کا حقدار ہے. باقی ہم شکل سے ضرور انسان نظر آتے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں، اندر ہر آدمی کے اندر ایک جانور بیٹھا ہوا ہے. ایک بات تو یہاں ختم ہوگی. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، اسی چیز کو پکڑتے ہوئے، مجھے جب میں پارٹی کی ذمہ داری ملی تو آپ دیکھیں ملتان سے آپ کو 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملتان سے اور 11 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملتان سے ملی. 1-2 سیٹیں بھی ہماری غلط تقسیم کی وجہ سے یا کسی کو نوازنے کی وجہ سے ہم وہ سیٹیں ہارے، ورنہ ہم وہ سیٹیں بھی ہارنے والے ملتان سے نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے خان صاحب جو ایک مقصد لے کر آئے ہیں اس کے تحت ہم کام کریں، ورک کریں، اور ایک گھر پیغام پہنچایا، خان صاحب کا پیغام پہنچایا. اللہ کا شکر ہے ملتان سے. لیکن آپ پھر چلے جائیں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو خان صاحب کا بلہ چل رہا تھا. بلے کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی ہمیں ایک ایکٹیویٹیز کرنی تھی، لوگوں کو اجاگر کرنا تھا. وہ بلہ پھر مظفر گڑھ کیوں نہیں چلا؟ وہاں تو 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی پیپلز پارٹی لے گئی ہے سامنے بیٹھے ہوئے. پھر ملتان سے آگے جائیں خانے وال میں بڑے بڑے ہراج ہم لے کے آئے، ہراج سیٹیں ہار گئے، اور فخر امام جو آزاد لڑا وہ جیت گیا. وہاں ہمارا بلہ کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ وہاں تنظیم کمزور تھی، ان کا مقصد کچھ اور تھا. وہاں لوگوں کو اجاگر یہ کرنا نہیں تھا کہ ہمارا مقاصد کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے. آج بھی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ابھی میں اسٹیڈیم میں آیا تو آپ کے لوگوں نے مجھے سب شروع سے جانتے ہیں، میں ایک شروع سے کارکن ہوں. مہنگائی کی وجہ انہوں نے کہا، اس میں بالکل میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک ہم مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے. اس کی وجہ ہے کہ ہماری اپنی پرائرٹیز جو ہیں، ہمارے جو اپنے رکن اسمبلیز ہیں، وہ ان کو اپنے حلقے کی پرائرٹیز ہیں. بھئی میں اس میں ٹف ٹائی لگوا لوں، اس میں سڑک بنوا لوں، یہ کر لوں تاکہ اگلے آنے والے وقت میں 2023 کے ووٹ میں پکے کر لوں. نہ کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ قبضہ گروپ یہاں کون ہے، میرے حلقے میں ملاوٹ کون کرتا ہے، میرے حلقے میں جو ہے زیادتی کون کرتا ہے، مہنگی چیز کون بیچتا ہے. اگر یہ چیزیں، یا کسی نے یہاں قبضہ کر کے سڑک بند کی ہوئی ہے
جس کو آپ نجائز تجاوزات کہتے ہیں، اس کی کوئی شکایت، میرے ووٹ ٹوٹ جائیں گے اگر میں یہ کروں گا. یہاں یہ پارٹیز ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کا وہ مقصد آگے نہیں جا رہا. سیاست کہہ سکتے ہیں اس کو، تو یہ سیاست، میں سیاست اس کو گٹر پولیٹکس کہہ سکتا ہوں. ہاں آپ مقصد دیکھیں، سیاست کا مقصد ہے بالکل آپ کسی کے دباؤ میں آ کر آپ کچھ بھی نہیں کرتے اپنے لوگوں کے لیے، لوگ تنگ ہو رہے ہیں. دیکھیں مذہب جب کہتے ہیں، مذہب آپ سیاست سے مذہب علیحدہ کرتے ہیں تو چنگیزی آ جاتی ہے، ایسے کہتے ہیں نا. تو اسلام نے بھی ارطغرل ڈرامہ دیکھیں گے، تاتاریوں نے بھی سیاست کی، انہوں نے بندے مارے، قبضہ کیا. مسلمانوں نے ان لوگوں کو، انہی بندوں کو جو غیر مذہب تھے ان کو تحفظ دیا اور ایک خوبصورت ماحول بنا کے ایک ملک بنائے. تو یہ ہمیں پارٹیز پہلے طے کرنی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اچھا میں اب آتا ہوں اس میں ہارٹیکلچر کی طرف آتا ہوں. میرے ذمہ کام لگا، پہلے ذمہ لگا 15-16 سال میں نے کام کیا اور اللہ کے شکر ہے میں نے جنون کی حد تک کام کر کے پی ٹی آئی کو ایک قلعہ بنایا ملتان کا. اچھا ایک سوال، ابھی وہ سوال رہ گیا، ابھی اور سوال. تو جب یہ ادارہ بنا، ٹھیک ہے، پی ایچ اے کا، تو اس وقت جو ہے کچھ چند ہی سال ہوئے ہیں، اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تو مالی طور پر یہ مستحق نہیں ہے. مستحکم کہتے ہیں، میرا اوکے اردو کا لفظ ہے. تو اس کے بعد جو ہے اب بات یہ ہے کہ ابھی اتنے سارے کام ہیں، یعنی کہ ایک بوجھ ہے اگر کہا جائے تو اس پہ، تو اس بوجھ کو کیسے ہینڈ آؤٹ کر رہے ہیں، کس طرح کام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ میں اس میں بتاتا ہوں، ہمیں جو تنخواہوں کی مد میں تو ہمیں پنجاب حکومت سے پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، 30 کروڑ روپے سالانہ وہ ایک فنڈ ہمیں دیتے ہیں اور تقریباً لگ بھگ 27 کروڑ دیتے ہیں. 30 کروڑ ہمارا تنخواہوں کی مد میں چلا جاتا ہے. پھر ہماری کچھ انکم ہے بل بورڈز کی، وہ 14 سے 15 کروڑ روپے ہمیں وہ مل جاتی ہے. 19 کروڑ کا تھا، پھر ضلع علیحدہ ہو گیا، سٹی آ گیا، سٹی میں کوئی 14-15 کروڑ روپے مل گئے. پچھلی دفعہ بھی ہمارا ٹھیکہ نہیں گیا. اب کورونا کی وجہ سے اس کے اماؤنٹ ہماری کم ہے، وہ شامل ہو جاتی ہے. پھر ایک گورنمنٹ نے اب ایک اور شروع کیا جو بہت اچھا ہے، ابھی وہ استعمال پیسے نہیں ہوئے. جتنا آپ کا ڈیولپمنٹ ہوگا ملتان ڈسٹرکٹ میں اس کا 1% ہارٹیکلچر کو دیا جائے گا. اس کو اب ہم استعمال کرنا شروع تھوڑا سا کیا، اب مزید کریں گے. ٹھیک ہے، 1% صرف اس میں 1% وہاں استعمال ہوگا جہاں ہم نے پودے لگانے. ٹھیک ہے، تو یہاں مخیر حضرات جو ہے ان کا تعاون کتنا ہے یہ بتائیں نا. کہ ابھی تک 2.25 سال میں نے جو کام کیا مخیر حضرات کے ساتھ مل کے کیا، گورنمنٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب ہم پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں. جیسے کہ بات ہو رہی تھی آزادی جو ہے شجرکاری واک کی گئی اور اس میں یقیناً پھول بوٹے لگائے گئے، کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ کب تھی. دیکھیں آزادی شجرکاری اور مختلف ایونٹس جو ہم کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم مسلسل جیسے گل داؤدی کی نمائش ہم نے کی تھی، بہت ملتان کے شہر کووڈ کے دنوں میں جتنے ذہنی دباؤ میں تھے اور مسائل میں تھے وہ ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے. اب ہم مارچ میں یہاں ایک جشن بہارا منانے جا رہے ہیں، ملتان پورے کو سجانے کا پروگرام ہے میرا ذاتی طور پر. میں یہی تو جاننا چاہ رہی تھی، میرے ذہن میں یہی تھا کہ بہت عرصہ پہلے جو ہے یہ بہت اس پر فوکس بھی تھا، ملتان کو ابھی 2 مہینے پہلے ہمارے اپنے روڈ کو یار اتنا سجایا جاتا تھا، بچے جو ہے اسکول کے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، مقابلہ ہوا کرتا تھا. تو آپ کوئی سوچے کہ اسی طرح کا ہم نے اسی میں ملتان کے 8-10 روڈوں کو سجائیں گے. ایک جگہ پہ ہم نمائش بنائیں گے اور وہ بھی ڈرائی واک تھرو واک ہوگی. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں یہاں سالڈ ویسٹ کے ڈوگر صاحب، اور فخر الاسلام ہمارے پہلے پی ایچ اے میں ان کے ساتھ بھی اس دن بڑی بات ہوئی، وہ پہلے اس کو کر چکے تھے. پھر جو سرکاری مسائل ہوتے ہیں نا، یہ پیسے کہاں سے آئے، کہاں لگائے، ان پہ انکوائری شروع ہو گئی، پھر سب کے سب ڈسہارٹ ہو گئے. اب ہم شروع کریں، اس میں بھی پاکستان گورنمنٹ کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا. تقریباً 50 کروڑ روپے کا ہم نے بجٹ رکھا ہے، لیکن روپیہ 1 نہیں خرچ ہوگا. یہ ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کو اکٹھا کریں گے، وہ اپنی ہولڈنگز بورڈ لگائیں گے، وہ اخراجات کریں گے. شہر کو ہم انشاءاللہ پھولوں کا بالکل شہر بنا دیں گے. شہر کو یہ ایک ہم تقریباً 8-10 ملتان کے بڑے روڈ وہ سجائیں گے. اور ذکریہ پارک ایک لمبا پارک ہے عیدگاہ کے پاس، اس کو پھولوں کی نمائش کی ایک خوبصورت جو جگہ بنائیں گے. اس لیے بنائیں گے کیونکہ اس کے چاروں طرف ایک سڑک ہے، اس میں سروس روڈ ہے، ٹریفک بھی آپ کی بند نہیں ہوگی. کیونکہ ہم کرتے تھے پارکوں میں، پارکوں میں لوگ جاتے نہیں، باقاعدہ آپ اندر جائیں گے، گاڑی پارک کریں گے، پھر قلعے پہ آپ کو پتہ سیکیورٹی کی وجہ سے گاڑی بھی دور پارک کرنی پڑتی ہے. تو میں نے یہ اس کو اپنے طور پہ سوچا کہ اس ذکریہ پارک میں کریں گے تو لوگ اپنے بچوں کو لے کے گاڑی میں بیٹھ کے اس کو واک بھی کریں گے. اس میں بچوں کے لیے کارٹون بنائیں گے، لائٹنگز والی چیزیں رکھیں گے، جھولے لگائیں گے اور سٹال لگائیں گے چھوٹے چھوٹے. تو کوشش کریں گے کہ لیڈیز اور بچے
جو اس کووڈ کے دنوں میں ایک ذہنی دباؤ میں ہے، اسکول بند ہیں، یونیورسٹیاں بند ہیں، لوگ پریشان ہیں، بزنس خراب ہو چکے ہیں، ایونٹ ہو جائے گا ایک شہر میں 4 دن کا اس چیز کی تو کمی ہے. ہم سالوں کا انتظار کرتے ہیں، اب تو اسکول بھی بند ہیں، اسکول میں بھی 1 سال بعد کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ہماری کوئی ٹکٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو اوپن رکھیں گے تاکہ فری میں لوگ گاڑی میں بیٹھیں، شام کو جب نکلتے ہیں تو صرف گاڑی کے اندر بیٹھ کے اس کو اور یہ فیملیز کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے. جو ہمارے من چلے آتے ہیں تو نہیں، اس کو اپنی گاڑیوں میں ہوں گے نا، کنٹرول اس میں پولیس ہوگی، فوج کو بلانا پڑا فوج کو بلائیں گے، پولیس سے مدد لیں گے. پولیس کے ساتھ ہمارا اچھا لائزون ہے. کل ہم نے سی ٹی او جو ہمارے ظفر بزدار صاحب ہیں ٹریفک کے، وہ 3-4 دن سے ہم مل کے کچھ نہ کچھ ملتان میں وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. کل ہم نے ایک جگہ دیکھی، انہوں نے کہا جی میں ٹریفک تھیم پارک بنانا چاہتا ہوں جس میں لوگ بچے خواتین آئیں، ان کو ہم ٹریفک کے سگنل کا بتائیں، ٹریفک کے سگنل کیا ہیں، یہ نشان لگاؤ تو آپ نے کیسے کراس کرنا ہے، اس نشان کا مطلب کیا ہے. وہ پھر ہم نے کل وزٹ کر کے 4-5 پارک وزٹ کی. ایک ان کو بڑا پسند آیا. ہم نے قلعے کے ساتھ واٹر ورکس روڈ پہ ایک لمبا پارک پڑا ہے، وہاں بلکہ نشائیوں کا قبضہ تھا، تو وہ بھی ایک نشائیوں کا قبضہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس میں ہم ایک خوبصورت تھیم پارک، ٹریفک تھیم پارک بنانے جا رہے ہیں. واہ جی، زبردست، گڈ. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر رضوان آپ سے جانتے ہیں کب گئے، یہ سلسلہ کب سے سٹارٹ ہوا، کچھ بتائیے. یہاں سے کیسے گئے؟ وہ کہتے ہیں نا پڑھاکو اسٹوڈنٹ تھے، کیا تھا، کچھ بتائیے اس حوالے سے. یہاں میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا لاہور میں، وہاں سے لنڈن گیا تھا پڑھنے کے لیے ماسٹرز کرنے اور اسکالرشپ پہ. بیسیکلی اسکالرشپ کی اہمیت میرے لیے اس لیے زیادہ ہے کہ اگر اسکالرشپ نہ ہوتا تو یہ مشرف کا دور تھا جب شروع میں میں گیا تھا، 20 سال کم و بیش ہو گئے. اگر یہ نہ ہوتا تو میں پہلی مرتبہ ہی یہاں سے نہ جا پاتا. تو لندن سے ماسٹرز کیا تھا، پھر بیلجیم گیا پڑھنے ایم ایس، پھر امریکہ کینیڈا مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہوئے پھر وہیں مختلف جگہوں پہ پڑھا رہا ہوں. تو یہ اسکالرشپ پروگرام سے پہلے ہم نے انڈیا میں سید عبداللہ طارق ہیں رامپور میں، رامپور علی برادران کی وجہ سے مشہور ہے، جو جن کی والدہ کی وہ تحریک پاکستان میں بڑا کردار تھا. ان علی برادران کا ایک بچہ یعنی ان کا ایک پوتا وہاں پہ ہے. انہوں نے ہمیں جی وہ وہاں پہ ایم ایل اے ہیں. انہوں نے کچھ ہمیں وہاں ایک زمین کا ٹکڑا دیا، اس پہ ہم نے ایک یہ پام ٹری پہلا وہاں پہ بنایا تھا مسلمانوں کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے. اسے اب الحمدللہ انٹرنیشنل کالج جی اسے ابھی 4 سال ہو گئے. تو دوسرا بنانے کا ارادہ یہاں پہ اس وقت سے تھا. ظاہر سی بات ہے میں تو یہاں کا ہوں، میرے ساتھ جو لوگ ہیں ہم سب یہاں کے ہیں. تو ہمارا ارادہ اس وقت سے تھا کہ پاکستان میں بھی اس کی کم و بیش 5 برانچز ہم بنائیں. وہاں پہ یہ بڑا اچھا کینیڈین انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں ہم وہاں سے ایک گورا بھیج دیتے ہیں یا چند لوگ جو وہاں کے ایجوکیشنسٹ ہیں. جیسے انڈیا میں ابھی جوزف ہیں ایک، وہ کینیڈا سے انہیں بھیجا ہوا، وہ بڑا اچھا یعنی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بچوں کو اونٹیریو بورڈ آف ایجوکیشن جو ہے اس کی کوالیفیکیشن جس میں مظفر گڑھ میں آپ نے بنایا ہے کالج، یہ پام ٹری بنا دیا جی. اس کی اپنی بلڈنگ بنا رہے ہیں، بڑی زبردست بڑی بلڈنگ ہے الحمدللہ. تو کتنا وقت لگے گا اس پروجیکٹ کو؟ یہ جولائی میں سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. زبردست. قصبہ گجرات. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نہیں اچھی ہے نا کہ اپنے ملک کے لیے بھی کر رہے ہیں، اگر باہر وہاں سب کر رہے ہیں تو اپنے ملک کا بھی سوچتے ہیں کہ یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے سسٹم. خان صاحب نے بھی دیکھیں نا نیمل یونیورسٹی بنائی نا میاں والی کے اس سرگودا کے اس بالکل جنگل میں جا کے بنائی. بالکل نو ڈاؤٹ. اچھا کینیڈا اور پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نظام تعلیم میں کیا فرق نظر آتا ہے، اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مطلب پھر. اور ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر رضوان سے، کینیڈا اور پاکستان کی جو نظام تعلیم ہے اس میں کیا فرق نظر آیا؟ آپ وہاں پڑھاتے رہے اور یہاں بھی پڑھا رہے ہیں، تو کیا ڈفرینس ہے آپ کو کیا لگتا ہے، کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جیسے آپ شروع میں فرما رہی تھیں کہ تعلیم اور تربیت کے فرق کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھیں، تو بس یہی فرق ہے کہ یہاں تعلیم ہے، وہاں تعلیم اور تربیت تعلیم میں امبیڈڈ ہے، وہ یعنی مرج کی ہوئی ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو بس یہ بنیادی فرق ہے. ایک اور بات جو آپ کر رہی تھیں کہ یہاں پہ ہم والدین زیادہ بچوں کو اس وجہ سے پڑھاتے ہیں یا اس بات کو ذہن میں رکھ کے پڑھاتے ہیں کہ اچھی نوکری کس سبجیکٹ میں یا کس فیلڈ میں ان کو ملے گی. وہاں پہ تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ بچے اپنی مرضی سے چنتے ہیں، کیونکہ تمام شعبوں میں آپ کسی بھی شعبے میں
اگر پیک پہ چلے جائیں تو آپ ایک ہی جتنی انکم کماتے ہیں کم و بیش، یعنی وہاں ڈاکٹر بھی اتنے ہی پیسے کماتا ہے جتنا کارپینٹر کماتا ہے اگر وہ اپنے کام میں اچھا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ایک پروفیسر سے زیادہ ایک بڑھئی کماتا ہے پیسے. تو پیسوں کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے وہاں، تو وہ تربیت ساتھ ساتھ تعلیم کے اندر امبیڈڈ ہوتی ہے. تو بس یہ بڑا بنیادی اچھا یہاں یہ معاشرے کے بیہیویئر کی وجہ سے ایسا ہے، جب آپ کہیں جاب پر لینے جاتے ہیں، انٹرویو دینے جاتے ہیں، اور اگر جو ہے بات وہی ہو گئی کہ ایک آرٹ میں پڑھا ہوا جو ہے اسٹوڈنٹ، اس کو شاید اتنی اہمیت نہیں ہوگا، یا ایک میڈیکل کا ہے جو میڈیکل میں ہے تو اس کو اہمیت دی جائے گی. تو یہ ہے یہاں ایسا ہے، یا ٹیکنیکل کو زیادہ اہمیت دی جائے گی اور نان ٹیکنیکل کی بجائے. تو یہ بھی تو ہے نا، جاب پیورٹی کیا ہے جب آپ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے، تو ادارہ کیا دیکھتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے کوئی بہت سمپل فینامینن نہیں ہے میرے نزدیک. بات اس سے تھوڑی سی اوپر سے اگر شروع کی جائے تو یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا فرق کوئی 300-400 سال کا ہے، تہذیب کا فرق. یعنی ان کی ڈارک ایجز جب ختم ہو رہی تھی ہم اس وقت بہت ترقی پہ تھے. بلکہ میرے سامنے ایک لسٹ گزری، اس میں جب ترکوں کا دور ختم ہو رہا تھا، یعنی ترکوں کے دور کے درمیان کی کہیں بات ہے، 133 سائنسدانوں کی لسٹ تھی. اس میں 121 مسلمان سائنسدان تھے اور باقی جو تھے وہ مسلمان ممالک کے پڑے ہوئے تھے، یعنی ایران کے یا عراق کے بغداد میں پڑے ہوئے تھے. تو اس کے بعد ان کی وہ پیک، ان کا ہمارا زوال شروع ہو گیا اور ان کا پیک شروع ہو گیا. تو ہمارا زوال ابھی تک وہ جاری ہے، یعنی اب کم و بیش 400 سال کا ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق ہے ترقی کا. گو کہ گلوبلائزیشن جو فلو آف گلوبلائزیشن ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے. ہم وہ 400 سال کا فرق شاید 40-50 سال میں طے کر سکتے ہیں اگر پریورٹیز ہماری ابھی بھی بہتر ہو جائیں. لیکن بہرحال وہ ایک فرق بڑا موجود ہے. اس فرق نے ہماری یہاں کے اور وہاں کے افراد کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیا ہے. وہ جو لیڈر اچھا نہیں ملے ابھی، ہے نا، لیڈر نہیں ملے. ہاں یہ سوچ جو ہے ہمارے بڑے بعد میں ملک آزاد ہوئے ہیں، ہم سے بہت آگے چلے گئے. بالکل بالکل. کوریا دیکھ جب آپ اوپر سے کرپشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو نیچے بھی کرپشن ہوگی. کون روکے گا، کون کہے گا؟ شاید پتا اسکینڈینیویا میں ایک ملک تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، یا ناروے تھے یا سویڈن تھا. ان کے ایک وزیر اعظم تھے، ان کے ہاں ان کی بیٹی اور یعنی زچہ بچہ، ان کی بیوی اور بچی دونوں وفات پا گئی زچگی میں. تو انہوں نے تعلیم کا بجٹ صحت کا بجٹ بہت زیادہ بڑھا دیا. آپ کو پتا ہے پچھلے 22 سال میں وہاں کسی زچہ بچہ کی وفات نہیں ہوئی. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ قرآن کی نہیں یہ بہت ہے یہاں وہاں. ابھی پچھلے دنوں میں سوری کنٹری یار مجھے بھی بھول جاتا ہے، ہر وقت ہر چیز یاد بھی رہتی، اتنی نیوز پڑھتا ہے بندہ. تو وہاں یہ ہوا کہ سردی میں ریسکیو کیا گیا ایک ماں کو اور بچے کو. بچہ بیمار تھا اور ماں جو ہے کپڑے اس کے اتنے نہیں تھے جتنی وہاں برف باری ہو رہی تھی، اور اس حساب سے اس کے کپڑے نہیں تھے. تو بلیم پتہ کس پر آیا کہ یہاں کی جو وہ ریسکیو تھی، لازمی بات ہے گورنمنٹ کے انڈر میں ہے گی، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ چیزیں پرووائڈ کرتے. جب ایک ماں باہر آ رہی ہے بچے کو لے کر، اس کو تو بچے کو چھپو تھا لیکن ماں اتنی کور اپ نہیں تھی. تو وہاں کے جو ہے وزیر اعظم اور وہاں کے جو کیبنٹ ہے اس نے استعفیٰ دے دیا کہ یہ ہماری ہی کمزوری ہے کہ ہم لوگ اس کو یہ صرف پرووائڈ نہیں کر سکے. دیکھیے کتنا فرق ہے. یہاں کوئی مرتا ہے مر جائے، کوئی خود کشی کرتا ہے کر جائے، کسی کو مارا جا رہا ہے. آج کل آپ دیکھ لیں، آپ شاید ویسے تو یہ موضوع نہیں بنتا لیکن آپ دیکھ لیں کہ پولیس گردی کے جو واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب ہنس رہے ہیں، یقیناً اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ غلط جو ہے نہتے لوگوں کو جب مار دیا جاتا ہے، جب گولی چلا دی جاتی ہے تو یہ بڑھتا جا رہا ہے. اسلام آباد کا کیس، اب یہ پھر ایک فیصلہ آباد کا کیس، تو اس طرح جو ہے اس سے پہلے خانیوال کا، تو یہ اس پہ کنٹرول کرنے کی اشد ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا یہ ہوا تھا کہ درانی صاحب جب کے پی کے میں تھے تو بڑی اصلاحات ہوئی تھی ہماری پولیس میں. خان صاحب اس کو یہاں لے کے آئے، لیکن ہماری کمزور حکومت کی وجہ سے ہمارے پاس وہ تعداد نہیں ہے جس میں ہم اپنے رولز پاس کر سکیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ درانی صاحب کو ہٹانا پڑا، کیونکہ درانی صاحب سفارش نہیں مانتے تھے. اور ہمارے جو جتنے ہمارے پولیٹیشین ہیں ان کو سفارش کی عادت ہے، اپنی مرضی کا ایس ایچ او لگوانے کی عادت ہے.
تو یہ مسائل ہیں. پچھلے دنوں ہمارے اپنے کارکن کو پی ڈی ایم کے چکر میں اٹھایا پولیس نے, اس کو کہتے رہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, 13 سال سے پی ٹی آئی کو, لیکن اس نے ماں بہن کی گالیاں بھی دی, اس کو مارا بھی صحیح, اور پھر ہمارے ہی پولیٹیشین جو پچھلی پارٹیاں چھوڑ کے ہمارے ساتھ آئے تھے وہی اس کی سفارش کر کے اس کو چھڑوا کے لے گئے. ٹھیک ہے, مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں, اور یقیناً ایک عام شہری لگتا ہے کہ محفوظ نہیں ہے. میرا بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے, تو اب میرے ہسبینڈ کہتے ہیں گاڑی, تو میں کہتی ہوں نہیں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. کتنے ہی کیسز سامنے آئے ہیں, اب کے سامنے ہیں یار. اسلام آباد میں اس کو جو ہے بچے کو جو ہے اس کو گولیاں لگی اور اس کو مار دیا گیا, اور اس کے علاوہ اب جو ایک نیا کیس سامنے آیا ہے, تو یار روز آتا ہے نیا کیس. یہ تو وہ جو میڈیا پہ آ جاتا ہے, جو نہیں پتہ لگتا آپ کو, اس کا کوئی پتہ نہیں, اور آپ جو ہے اس کو نہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, دونوں نہتے تھے جن کو فائر کیا گیا. پولیس اپنا رویہ نہیں یہ رویہ کیسے بدلے گی؟ پولیس کو پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے. یہاں ان کے لیے بھی قانون بنانے کی ضرورت ہے, صرف عوام کے لیے ہی نہیں ہونا چاہیے ڈنڈا, ان کے لیے بھی ڈنڈے کی ضرورت ہے. ٹریفک میں کچھ تبدیلی اس لیے آئی ہے کہ وہاں پڑھے لکھے بچے سب آگئے ہیں, وارڈن ایز اے وارڈن سب پڑھے لکھے ہیں, ماسٹر ہیں, ایم فل ہیں. اس میں نے دیکھا ہے کافی حد تک تبدیلی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو برا نہ لگے تو یقیناً میں سمجھتی ہوں ہم نے آواز اٹھائی 1-2 خواتین کے خلاف جنہوں نے کنولی جو ہے ان کا ریسٹورنٹ تھا, اور انہوں نے ایک مینیجر کے ساتھ بدتمیزی کی, اور ہم سب کو لگا کہ یہ غلط کیا. تو جب یہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو اس پر جو ہے ہم لوگ بولتے نہیں, آواز نہیں اٹھاتے, تو یقیناً جو ہے اٹھانی چاہیے. یہ نہتے لوگوں کو جو ہے مار دیا جاتا ہے, تو اس پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے. اچھا بات وہ کیا کرے, ایموشنل ہے, کہاں سے کہاں گھوم گئی. واپس آتے ہیں, آپ سے جانتے ہیں کہ ملتان میں گرین بیلٹ جو ہے کہاں تک پہنچے, کچھ اس حوالے سے بتایا ہے. دیکھیں ملتان میں تقریباً لگ بھگ اس وقت کچھ 60 پارک ہیں, جس میں 7 پارک نئے ہم شامل کر رہے ہیں. اس میں ہمارے ایم این اے صاحب شامود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے ایک لمبی گرانٹ ہمیں دی ہے, تو ان پارکوں کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں حلقوں میں. اور میری آپ کے ساتھ سے سب ایم این ایم پی جتنے بھی ملتان میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے حلقے میں کوئی پارک کی جگہ پڑی ہے, سرکاری جگہ پڑی ہے, تو وہ پی ایچ ای کو اپنے اس کی ڈیولپمنٹ کا فنڈ دیں. اس میں ہارٹیکلچر, پودے, گھاس ہم لگائیں گے, خود پی ایچ اے لگائے گا, لیکن اس کا سول ورک کے لیے, اس کے پانی کے لیے, موٹر کے لیے وہ سارے اخراجات ایم این اے ایم پی جو ان کے ذاتی فنڈ آتے ہیں ان میں سے ضرور دیں, تاکہ اس کے حلقے میں پارک بنے. یہ چیزیں ایک یاد رکھنے والی ہیں, اور واک ہوگی تو صحت مند معاشرہ ہمارا کھڑا ہوگا. کیا اس پہ توجہ دی جاتی ہے کہ ہمارے حلقے میں پارک بنے؟ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ جی بلب لگوانا ہے, اسی گٹر دا کام کرانا ہے اسی, اور یہ 2-4 چیزیں گنی چونی ہیں. آپ دیکھ لیں جب جاتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے پریورٹی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں پارک وغیرہ, لیکن ہم نے آپ کے حلقے میں کیوں نہیں ہے پیورٹی, یہ بتائیں نا. کیا لوگ نہیں چاہتے ان کے بچے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے کوڑا کرکٹ اٹھنا چاہیے, لائٹ لگنی چاہیے. کسی نے آ کے, کتنے لوگوں نے اکٹھے ہو کے آ کے کہا کہ پارک بننا چاہیے, یہاں پودا لگنا چاہیے. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا آپ نے اپنے گھر کے اندر یا باہر کوئی درخت لگایا ہے؟ میں نیو ملتان شارق العالمین کالونی میں جب جاتا ہوں, لاہور میں آپ چلے جائیں, جتنی گرینری وہاں ہے ہمارے ملتان میں بالکل نہیں ہے. میرے ساتھ کل ایک دوست ہے, لائنز کلب کے تھے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ مل کے کوئی پارک, کوئی جگہ لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ اس طرح نہ کریں, آپ اپنی کالونی میں چلیں, سب گھر والوں سے ذہنی طور پہ ان کو تیار کریں, بھی درخت آپ لگاتے ہیں, پانی آپ دے دیں, صرف پانی دے دیں, اور آپ کے گھر کے باہر درخت آپ کی ضرورت ہے. جب آپ گرمیوں میں آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہاں آپ دھوپ میں جب کھڑے ہوتے ہیں, لوہے کے گیٹ ہوتے ہیں, تو آپ مر جاتے ہیں, آدھے مر جاتے ہیں. جب آپ کے گھر کے باہر درخت لگا ہوگا, آپ کے گھر کے اندر بھی سایہ ہوگا, باہر پھر آکسیجن ملے گی. سب سے بہترین ہے کہ آکسیجن ملے گی. ہم بڑی سائز کے درخت لگا رہے ہیں اس وقت. ہمارے پاس تقریباً 55 کلومیٹر تھی, اب ہم نے اس کی کلومیٹر بڑھا کے گرین بیلٹ 80 کلومیٹر ہماری گرین بیلٹ ہوگی. کون سے وہ ہیں درخت جو درخت ہم بڑے وہ لگا رہے ہیں, کونوں سے ہٹ کے لگا رہے ہیں, ہم پلکن لگا رہے ہیں, ہم گولڈ مور لگا رہے ہیں, ہم اشوک کے لگا رہے ہیں, ہم اس طرح مختلف درخت ہیں, جس طرح کچنال کے درخت ہیں, جس طرح آپ اپنا سکھ چین کے درخت ہیں. برگد کے درخت تو نہیں ہوتے اب, یا ہوتے ہیں وہ برگد کے؟ تو وہ بڑی پرانی بات ہوگی. اب اس کی جگہ پہ ہم پلکن لگا رہے ہیں, وہ سایہ بڑا دیتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بیری سی لگتی ہے. ہم پرندوں کی طرف جا رہے ہیں, ہمارا پرندہ ختم ہو گیا. پہلے آپ صبح اٹھتی تھی, کوئی درخت نزدیک ہوتا تھا, صبح چڑیوں کی آواز آپ کو 4:30 بجے 5 بجے شروع ہو جاتی تھی. وہ میوزک آپ کے کانوں میں نہیں پڑتا. ہم اس طرف جا رہے ہیں, ہم پارکوں میں لگا رہے ہیں فروٹ والے پودے, درخت لگا رہے ہیں, پودے نہیں لگا رہے, 15 سے 16 فٹ کا درخت لگا رہے ہیں. ابھی ہم نے آپ کے مچھلی منڈی روڈ پہ لگائے ہیں اشوک کے درخت. پھر ہم نے جو واٹر ورکس روڈ پہ ہے وہ کسی ڈونیشن لیے, سب ڈونیشن لے رہے ہیں, مخیر حضرات سے ڈونیشن لے رہے ہیں.
ہم نے وہاں یہ سارے 300 250 300 درخت لگائے ہیں. پھر ہم آپ کے ناردرن بائی پاس سے لے کے رامے بائی پاس تک ہم نے لگائے 1000 درخت، جس کی افتتاح بھی خود سی ایم صاحب نے کیا تھا. یہ سب کمشنر صاحب ہمارے ساتھ مل کے لوگوں سے ڈونیشن لے کے ہمیں دے رہے ہیں، جاوید صاحب. ٹھیک ہے اچھا جی. اور پھر چوک شاہ آباد سے لے کے بھاولپور بائی پاس تک 400 درخت کھڈے لگے ہیں، سردیوں کی وجہ سے رکے. اب میں 15-20 دن تک وہ درخت کھڈے جلدی سے وہ کرا لیں، فل کرا لیں، پتہ نہیں بیچارے جو بھائی لوگ ہیں. اچھا ایک اور بات سینٹر میں ہے، وہاں سے روڈ. اچھا ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ پوچھنا میں چاہ رہی تھی کہ پارک کی جو کنڈیشن ہے، لگا تو آپ رہے ہیں، کیا ہے وہاں صفائی ستھرائی، بینچز، اس وقت تو کون سے پارک ہے جس کا جہاں وزٹ کرنا چاہیے، جہاں پارک کی بات کریں آپ کے ساتھ ہے فیصل مختیار پارک، آپ اس کا جا کے وزٹ کریں. آپ کے ساتھ پھر ہے نور الحسن پارک، نہیں کھلے. اچھا نور الحسن پارک ہے، آپ اس کو وزٹ کریں. پھر آپ اندر چلے جائیں، ممتاز آباد کے اندر کچھ پارک 1-2 ہیں، قدیمی پارک وغیرہ، اس میں تھوڑا سا کمی ہے لیکن وہ اچھے پارک بنے ہوئے. پھر آپ آ جائیں، میں نے ابھی آپ کے جو ٹمبر مارکیٹ ہے اس کی جگہ خالی کرائی ہے. MDA کے DG صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ لوگوں نے وہاں ٹمبر درخت ڈال کے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ میری بات چل رہی، کچھ کو میں نے خالی کروا لیا ہے. اس کو کب خالی کرائیں گے، اس کو کب صاف کرائیں گے، یہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اچھا پروجیکٹس تو بہت سارے چل رہے ہیں اور اہلکار جو ہیں ان کو بیچاروں کو سردیوں میں جیکٹ تقسیم کی گئی، تو یہ خیال آیا کیسے اور کیا ہر سال ایسے جیکٹس تقسیم کی جاتی ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. اچھا میں تھوڑا سا جیکٹس کا بتاؤں. جیکٹس وہ اپنی جرسی وغیرہ جیکٹ پہن کے آتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک پہچان، بڑی مجبوری تھی. 700-750 ملازم، مجھے نہیں پتا تھا یہ کس کے بندہ ہے، گرین بیلٹ میں بیٹھا ہے کام کر رہا ہے یا بیٹھا ہے، یہ کس کا بندہ ہے. تو اس کے لیے جیکٹ ہماری بڑی ضروری تھی. اس میں بھی میں نے ڈونیشن میں لیا. ایک ملتان کی ایک کمپنی ہے، اس سے میں نے کہا ہم نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، ان کو جیکٹس پہنائی. اچھا سب سے اہم بات، جب میں اس ادارے میں آیا تو تقریباً 400 450 500 لوگ تھے جو کانٹریکٹ پہ تھے، اور ان کا کانٹریکٹ بھی ختم ہو چکا تھا، ان کی تنخواہیں رکی ہوئی تھی. سب سے پہلے ہم نے بورڈ میں رکھ کے ان کا کانٹریکٹ بحال کیا، ان کو تنخواہ جاری ہوئی. اچھا اس کے بعد پھر میں لگ گیا کہ ان کو پکا کرنا چاہیے. اچھا وہ اب پکے ہو گئے ہیں، ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، ہم نے ان کو گورنمنٹ کے پکا ملازم بنا دیا ہے. اس دن بھی ہم ہنس رہے تھے، کمشنر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے. میں نے کہا جناب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا اس کو تو یہ ادارہ ضم ہو رہا ہے کارپوریشن میں. میں نے کہا جی مجھے کوئی فکر نہیں، 500 لوگ میں نے ملازم بنا دیے آپ کے گورنمنٹ کے، ان کو تو آپ نے تنخواہ دینی ہے، چاہے جس ادارے میں مرضی جائیں. سب سے پہلے تو میں نے آ کے ان ملازموں کے لیے یہ کیا، اور سب سے زیادہ ویل وشر ہوں میں ان مالی حضرات کا جو جون جولائی میں سڑک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پارک میں ہوتے ہیں. ہمیں ایک 10 منٹ AC کے بغیر گزارے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. وہ سڑک پہ بیٹھ کے جس طرح کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اس ملتان جیسی گرمی میں خوبصورت، آپ 9 نمبر چنگی پہ جب کھڑے ہوں گے، اس سے بوسٹن روڈ یونیورسٹی تک چلے جائیں، آپ کو ایک بالکل بہار، پھولوں کی بہار نظر آئے گی. اچھا آپ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، آپ کے اہلکار بھی کام کرتے ہیں. اب یہاں بات کرتے ہیں پبلک کی. پبلک آتی ہے پارک میں اور جو ہے فیملی فن ہوتا ہے کہ گئے، کھایا پیا، تو کیا وہ لوگ ٹیک کیئر کرتے ہیں؟ بات ابھی ریپرز کی ہو رہی تھی کہ اپنے گھر کو تو صاف رکھنا ہے، کیا اس میں لوگوں کو اویئرنس آئی ہے؟ اس کی سب سے زیادہ شکایت مجھے ہوتی ہے. ایک تو پہلے تو لوگ آتے نہیں ہمارے پارکوں میں، بڑے کم. صبح واک کے لیے آتے ہیں، وہ بھی تھوڑے. کووڈ کی وجہ سے ختم ہوا؟ نہیں، کووڈ کی وجہ سے نہیں. پہلے بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جتنا مجمع ہونا چاہیے تھا، جس طرح آبادی کے اندر ہمارے پارک گھرے ہوئے ہیں، اتنے لوگ نہیں آتے. ٹھیک ہے. اچھا ایک دوسرا، گھر سے آئیں گے کھانا لے کے، گھر سے باہر سے کنو لے کے آئیں گے شاپر میں، اور کنو کے سارے چھلکے پورے پارک میں ہو گئے، 7 ڈسٹ بن لگے کھایا ایسے ڈالتا گیا. یہ تمیز پتہ نہیں ہمیں کب آئے گی. یہ پارک آپ کے لیے چٹنی ہے، وہاں پھینک دی، دوسرا کوئی آگے بیٹھے گا، اس کے کپڑے خراب ہوں گے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے پارک جس پہ ہم رات دن محنت کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، کیونکہ پودے جاندار چیز ہیں. ہم اس کو پانی اگر نہ دیں 2 دن تو گرمیوں میں پودے 1 دن بھی نہ دیں تو پودے جل جاتے ہیں. صفائی نہ کریں، گھاس نہ کاٹیں، یہ بالکل جاندار چیز ہے. اس کی جس طرح آپ اپنے بال کٹاتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ سب کچھ ان پودوں کے لیے ہے. لیکن ہم لوگ اس کا احساس نہیں کرتے کہ کس مالی نے کتنی محنت کی ہے. لوگ صبح صبح آئیں گے، میں دیکھ رہا ہوں سب موتیا کے پھول چن رہے ہوتے ہیں،
गुलाब तोड़ रहे होते हैं, क्या आपको लगे हुए खूबसूरत नहीं लगते कि इस पार्क में खुशबू जो अच्छा बात टाइम ये भी लिख दिया करें, अभी आपने नहीं कि खबरदार कैमरे की आंख देख रहे, बिल्कुल देख रहे होते हैं, वही वो इसी के आगे करते हैं, इसके आगे हम लोग सीधे हो जाते हैं, चाहे कहीं भी नहीं देख रही थी, कोई कैमरा नहीं होता, आप जाएं। और ये मैं श्योरिटी से कहती हूँ कि जहाँ ये लिखा हुआ होता है वहाँ कोई कैमरा नहीं होता, लेकिन ये एक लफ्ज जो है वो आपके दिल में ऐसा डर पैदा करता है, यार अल्लाह कहीं कैमरा लगा हुआ होगा मुझे देख रहा, तो ये जरूरी है। चलो ये भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने लिख के लगाया है 500 रुपए जुर्माना होगा, अच्छा आइडिया यार, गंद फैलाने वाले को 500 जुर्माना होगा, लेकिन आज तक नहीं अमल हमने भी किया और लोगों ने भी नहीं किया। ये जरूरी है क्योंकि लोग हमारे इसी चीज़ पर आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इतने प्यारे लगते हैं फूल लगे हुए उनको, और आँखों को तरावट मिलती है, जहन को सुकून मिलता है, तो ये इसीलिए बनाए जाते हैं। और आप बीमारियों से दूर रहते हैं, तो इसकी अहमियत को समझना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, आप जो है स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम कर रहे हैं, एहतमाम कर रहे हैं, किन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ इस हवाले से बताइए। कि हमारे जैसे मैंने शायद आपसे पहले जिक्र किया कि 3 अलग अलग किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है। एक स्कॉलरशिप तो मैंने अपने दादा दादी के नाम से शुरू किया, अशरफ अली एंड रशीदा मेमोरियल स्कॉलरशिप। वो तो सिंपली 2000 रुपया माहाना हम 257 बच्चों को देते हैं। ठीक। वो 257 बच्चे, यानी वो मैट्रिक के बच्चे भी हो सकते हैं, FSC के भी, वो नीड बेस्ड है बेसिकली। उसके अंदर जो बुनियादी शर्त है वो ये कि उनके वालिदैन की इनकम 28,000 रुपया से कम हो, उनकी फैमिली इनकम। जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो अकबरी बेगम एंड ज़ीनतुन्निसा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फंड है। ये अकबरी बेगम मेरी वालदा है, उनके नाम से हम भाइयों ने शुरू किया। वो यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, और वो यूनिवर्सिटी के वो बच्चे जो किसी प्रोफेशनल डिग्री में पढ़ रहे हों। ये अभी इस वक्त हम 30 बच्चों को दे रहे हैं। हमारा इरादा ये है कि हर साल 30 को दिया करें। इसके लिए भी वही शर्त है कि 35,000, यानी उसमें 28-30 में 35,000 रुपया से इनकम उनके वालिदैन की कम हो। इसके लिए अब हमने एक तरीका शुरू किया है, उसका नाम हमने रखा है असहाबे सूफा लर्निंग वीकेंड्स। असहाबे सूफा को आपको पता होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, गरीब शागिर्द जो इधर उधर से इकट्ठे हो गए आ गए थे और सीखते थे आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात उनके लिए मस्जिद नबी में ही रहते थे। तो ये उसी से तस्वुर है कि गरीब स्टूडेंट्स हैं, इनकी हम CSS, PCS, PMS वगैरह करने में मदद कर रहे हैं। ये वहीं रहते हैं, यानी जितने अखराजात होंगे इसमें कोई लिमिट नहीं है। देखिए पहले लिमिट थी 2000 दे रहे हैं कुछ, इसमें अमाउंट की लिमिट नहीं है क्या? इसमें क्या है? इसमें है, हम लोग अफोर्ड 30,000 रुपया पर मंथ पर सेमेस्टर कर सकते हैं, यानी 4 महीने में उनको हम 30,000 रुपया देते हैं। ठीक है। उसके अलावा उनकी जो PMS के जैसे बाज़ बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनकी एकेडमीज़ की तैयारी की फीस भी इसके अलावा है। अगर उनमें से बाज़ हमारे पास 7 बच्चे CSS की तैयारी कर रहे हैं, उनकी CSS की एकेडमीज़ की प्रिपरेशन की फ़ीस भी हम देते हैं। हमने एकेडमीज़ से बात कर ली है, मेरे अपने भाई CSPs हैं, उनके थ्रू मैंने बात कर ली है मुख्तलिफ अकेडमी से, वहाँ पे हम कुछ कम फीस दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन बच्चों की जो भी हमारे इलाके से CSS की PMS की तैयारी करना चाहे, उसकी हम अकेडमी की तैयारी की और सबकी फ़ीस हम देते हैं। अब चूँकि लर्निंग वीकेंड्स इसका हमने नाम रखा, इन बच्चों के लिए हमने लर्निंग वीकेंड शुरू किए। लर्निंग वीकेंड से मुराद ये है कि एक वीकेंड में हम एक दिन में 3 लेक्चर्स होते हैं 2-2 घंटे के, उसमें हम उनको खाना वाना भी और जो लॉजिंग वगैरह दे देते हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे भी हमारे पास आते हैं, उसमें हम लेक्चर्स रखवा लेते हैं मुख्तलिफ प्रोफेसर्स के। जैसे पिछले हफ्ते एक लेक्चर था प्रोफेसर अकील साहब का, ये शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार हैं। उससे पहले डॉक्टर तुफैल हाशमी साहब ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी। अच्छा ठीक है, माजरत के साथ बात काट रही हूँ क्योंकि वक्त खत्म होने वाला है, और एक सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। सुबह जो मैं न्यूज़ लाई थी वो मैं उस पर बात ज़रूर करना चाहूँगी। स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पढ़ा और अब जो है उनका कहना है कि हम फिजिकल जो है एग्ज़ाम नहीं देके, यूनिवर्सिटी में आजकल बच्चों की स्ट्राइक चल रही है, एहतजाज सारे पंजाब में चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चे हक बजानिब है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी स्टूडेंट्स की बात तो सुननी चाहिए उन्हें। बहरहाल इस सारे पूरी दुनिया भर में स्टूडेंट्स को कोरोना में घर में पढ़ने की वजह से मसाइल का सामना तो हुआ है, नफसियाती मसाइल का भी, समाजी का भी, और तालीमी उनके मसाइल में इजाफा हुआ है। उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ा है। हमारे यहाँ तो ये कोई माहिर नफ्सियात या ऐसे इदारे मौजूद नहीं है जो ये देख सके कि इसके लिए कि क्या कंपनसेशन होनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स तो राइट पे हैं, उनसे बात करनी चाहिए।
ان سے بات کر کے کسی ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. اور واقعی جو ہے بالکل صحیح کہا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے حق بجانب ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہمارے نفسیات ہیں یا کاؤنسلنگ جو ہے ایسا نہیں ہے، سسٹم ہونا چاہیے روٹین وائز کہ اگر ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے آن لائن پڑھا اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فزیکل ایگزام دینے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے. یقیناً جب فزیکل پڑھا نہیں تو فزیکل ایگزام کا بنتا ہی نہیں ہے. تو اس پہ جو ہے حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے، یونیورسٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے، کچھ ایسا لاہم عمل اختیار کریں جو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہتر ہو. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر رضوان خالد ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایجاد حسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تھینک یو، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.